बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाम रमजान में खुश आमदीद। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? और शो के आगाज में हम बात करेंगे। चलें जी, आते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। और कल सब बड़े पुरुम्मीद थे, बड़े होपफुल थे, क्योंकि हमारा मैच था इंग्लैंड से। इंग्लैंड की जो पोजीशन थी उसको देखते हुए हमें लग रहा था इतना टफ टाइम हमें नहीं मिलेगा, कोई हमारा इंडिया की टीम से मैच थोड़ी था। लेकिन हुआ क्या, आगाज हुआ, पाकिस्तान ने टॉस भी जीत ली। उसके बाद चले जैसे तैसे करके हमने तकरीबन 165 के करीब जो है 164 हमने रन स्कोर भी कर लिया। उसके बाद हमारा सारा रिलाय था ऑन आवर बॉलिंग। लेकिन बॉलिंग में क्या हुआ वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन इंग्लैंड ये मैच जीत गया है और क्वालिफाई कर लिया है सेमीफाइनल के। अब पाकिस्तान की बैटिंग पर आ जाते हैं। फरहान के अलावा जो हमारे तमाम बैट्समैन आए वो उन्हें कोई ऐसा सपोर्टिव रोल प्ले नहीं कर सके। और हैरी ब्रोक उनके जो 5वें नंबर पे खिलाड़ी आए वो ये मैच पाकिस्तान के हाथ से निकाल कर ले गए। उन्होंने 51 बॉल्स पर 100 स्कोर करके अपनी टीम को मैच जिता दिया और हम बस देखते ही रह गए। अच्छा, हैरी ने क्या शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। अगर हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेना हैरी का और आगा जी का, तो वो भी अभी जरा करेंगे इस डिस्कशन में आगे जाके। हमारे सारे बैटर्स एक के बाद एक टक टुक टुक करते पेविलियन पहुंच के सब फ्लॉप। बात करेंगे बाबर की भी, आगा जी की भी, हम उसके बाद साइम की बात भी करेंगे। लेकिन आपको जरा कुछ हाइलाइट्स बता दें कि बड़ी टीमों के सामने नाकामियों का सिलसिला जारी है। गलत फैसले पाकिस्तानी टीम को मुश्किलात में डाल रहे हैं। इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक ने शानदार वन मैन शो परफॉर्मेंस के बायस इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है जनाब। और ग्रीन शर्ट्स ने, सदफ ने आपको बताया, टॉस जीतकर पहले बैटिंग की। लेकिन पावर प्ले में साइम और कप्तान सलमान अली आगा जल्दी आउट हुए। बाबर आजम सिर्फ 104 के स्ट्राइक रेट से खेलकर, जबकि फखर जमान ने कमबैक पर 25 रन बनाए। चलें जी, और फरहान के 63 रन। लेकिन आपको बैटिंग दिखाते हैं, पाकिस्तानी बैटर्स कैसे खेल रहे थे, विकेटें कैसे गंवाई हैं। अच्छा जी, हमारी बैटिंग तो हो गई फ्लॉप। हम इससे ज्यादा स्कोर कर लेते तो हो सकता है मैच में हमारी पोजीशन ज्यादा होती, क्योंकि कल हम यहाँ बैठे बात कर रहे थे कि 180 तक तो स्कोर जाना चाहिए, 175 हम 164 तक ही बना सके। आ जाते जी इंग्लैंड की बैटिंग की तरफ और हमारी बॉलिंग की तरफ भी आते हैं। शुरू में पाकिस्तान ने 3 विकेटें बहुत अर्ली निकाल ली थी, 0 पर हमने 1 विकेट निकाल ली थी। और शाहीन शाह अफरीदी जो नए बॉल के साथ बड़ा अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, उन्होंने 3 विकेटें हासिल की, बल्कि टोटल उनकी 4 विकेटें थी। हैरी ब्रोक को उन्होंने आउट तो किया, लेकिन हैरी ब्रोक जब तक तमाम काम कर चुके थे। यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं हमारी बॉलिंग के जो डिसीजंस लिए गए, जिसको ओवर देना चाहिए था। छठा ओवर हमने उस्मान को क्यों नहीं दिया? 8वें ओवर से हमने उनकी एंट्री करवाई और हम वेट करते रहे। शायद हम चाह रहे थे कि हैरी ब्रोक जो है ना वो अच्छी सेंचुरी स्कोर कर ले अगेंस्ट पाकिस्तान। वैसे भी उनका पाकिस्तान के खिलाफ जी रिकॉर्ड अच्छा ही रहा है। अब मसला क्या है, वो जो हम हर दफा जिस चीज से बचना चाहते हैं कि इफ एंड बट, अगर फलानी टीम फलाने से हार जाए, वो उससे हार जाए, बारिश हो जाए, ये हो जाए, तो फिर हमारा चांस बन सकता है। वरना अभी हमारा कोई चांस नहीं बन रहा है, क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट मैच श्रीलंका से। अब जी जरा मैं बताती हूँ, पाकिस्तानी टीम का एक रिकॉर्ड रहा है, एक हिस्ट्री रही, एक तसलसल है। मोइन अख्तर साहब ने बहुत साल पहले कुछ आज के सिनेरियो के हवाले से मंजरकशी की थी। जरा वो क्लिप देख लेते हैं, आजकल काफी वायरल हुआ है। फलानी टीम जो है फलानी टीम से हार जाए तो हमारी टीम जो है ना सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, और फलानी टीम जी है फलानी टीम को कैंक कर दे तो हम लोग जो है फाइनल में। अच्छा दो यार, ए जितना कोई जितना होया क्या बात। तो फलानी टीम अगर फलानी को हरा दे तो फिर हम जीतेंगे। वैसे कामरान अकमल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। कामी भाई, क्या जज्बात है आपके? कल जिस तरह से हम शिकस्त पजीर हुए और जिस तरह से हैरी ब्रूक ने परफॉर्म किया और सलमान अली आगा ने परफॉर्म किया, क्या जज्बात है? जज्बात ऐसे ही हैं जैसे आपने इंट्रो दी है। और हैरी ब्रोक किसी टीम के खिलाफ नहीं चलते, किसी टीम के खिलाफ नहीं चलते। नहीं चलता वो हर टीम के खिलाफ, लेकिन एक उसने डिसीजन लिया आउट ऑफ द बॉक्स सोच के, 5 नंबर पे खेल रहा, नंबर 3 पे आया। एक वो प्लानिंग नजर आ रही थी, क्लैरिटी नजर आ रही थी। और मैं तो जज्बात में, मैं तो अब यूज टू हो गया हूँ, क्योंकि मैंने 6-7 साल से यही कहता हुआ आ रहा हूँ कि हमारा जो क्रिकेट का सिस्टम है वो ठीक नहीं है, सही रास्ते पे नहीं है। आप आगे जाके मजीद स्ट्रगल करते जाएंगे तो आप देख लें हमारा हाल क्या हो गया। हम नमीबिया से जीते हैं, नीदरलैंड से जीते हैं, यूएसए से जीते हैं, अच्छी टीम से जीते हैं, इंडिया से भी हार गए हैं। और इंग्लैंड जो अपनी बुरी फॉर्म में है उनको भी हमने मैच दे दिया, उनसे भी नहीं जीत सके। तो अब यहाँ से अंदाजा लगा लें कि हम लोग सही किस ट्रैक पे है, कब हम लोग सही होंगे। इतनी मार खाने के बाद, पिछले 8 टूर्नामेंट देखने के बाद भी समझ नहीं आ रही टीम कैसे बना रही है। 6 महीने पहले क्या कह रहे थे कि वर्ल्ड कप की तैयारी, हम वो वर्ल्ड कप श्रीलंका में हमने वहां पे खेलना है, ये टीम हमारी है। टोटली
جا کے وہاں پہ پلاننگ چینج. آپ پلینگ سائڈ میں آپ دیکھیں, آپ کا ابرار کھیلتا ہوا آ رہا ہے, نمبر 2 ICC میں ہے, ایک دم سے ایک میچ خراب ہوا تو باہر نکال دیا. ٹو مینی آل راؤنڈرز پہ جا رہے ہیں, نہ ان کا پتا ہے کہ انہوں نے بالنگ آل راؤنڈر ہے, بیٹنگ آل راؤنڈر ہے, کوئی جواب تو دے ہمیں, کوئی بتائے تو صحیح. یہ ایسے آل راؤنڈر چھوٹی ٹیموں کے خلاف چل سکتے ہیں, امپورٹنٹ میچ میں بڑی ٹیموں کے خلاف نہیں چلتے. آپ نے دیکھ لیا کل حال شاداب بیچارے کا کیا, نواز کا کیا, آپ نے ابرار کو باہر بٹھا کے غلطی کی ہے جس کی وجہ سے میرے خیال سے پاکستان ٹیم کو ہار دیکھنی پڑی ہے. بالکل, اور ہمارے ساتھ شاہد ہاشمی بھی موجود ہے, ان کی طرف چلتے ہیں. شاہد صاحب ذرا بتائیے گا, ایک تو پہلے تو یہاں پہ وہاں جو پاکستانی شائقین کیا جذبات ہیں ان کے, اور انگلینڈ سے تو ہمیں لگ رہا تھا ہم جیت جائیں گے, جس طرح کی ہم نے بیٹنگ کی ہے. ذرا پہلے اس پہ تبصرہ کیجیے گا. سلمان علی آغا بھائی, انہیں دکھانا تھا کہ وہ کپتان ہیں, انہیں کہتے ہیں نا لیڈ فرام دا فرنٹ, انہیں ہمیں دکھانا تھا کہ ان کے اندر کیپٹنسی ہے. انہوں نے جو ڈیسیجن لیے اس پر بھی بات کریں گے, لیکن پہلے بتائیں فرحان کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی بیٹسمین نہیں تھا. بالکل ایسا ہی ہے, اور اچھی بات یہ ہے کہ پالے کلی میں 8-10 سے زیادہ پاکستانی شائقین نہیں تھے, تو زیادہ دل نہیں ٹوٹے, 8-10 ٹوٹے. کامران کا ٹوٹا, میرا ٹوٹا, آپ لوگوں کا ٹوٹا, کم لوگوں کے دل ٹوٹے. یہاں پہ لوگ اتنے تھے نہیں. شاید بھائی ہم بیٹنگ تو پاکستان کی مسئلہ یہ ہے, ہاں کافی یوز ٹو ہو چکے ہیں, اور وہی غالب کا شعر تھوڑی ترمیم کے ساتھ, ہم کو معلوم ہے پاکستان ٹیم کی حقیقت, لیکن دل کو بہلانے کو شاید یہ خیال اچھا ہے کہ ہم ہمیشہ خیال کرتے نہیں ہماری ٹیم اچھا کرے گی, انڈیا سے ہار گئے تو کیا ہوا. آپ بیٹنگ اتنی سلو کرتے ہیں. پاکستان کی ٹیم دراصل وہ تقاضے جو T20 انٹرنیشنل کے ہیں وہ پورے ہی نہیں کرتی. 46 رنز کی پارٹنرشپ ہوئی صاحبزادہ فرحان اور بابر اعظم کی, وہ 44 گیندوں میں ہوئی, اور ان کی پارٹنرشپ تیز ہوتی رہی. صاحبزادہ فرحان نے 37 گیندوں میں 50 کیا, بروک نے 27 گیندوں میں 50 کیا. تو ایک بڑا واضح فرق ہے. صاحبزادہ فرحان ہی ایک اسٹینڈ آؤٹ پاکستان کا بیٹر ہے, باقی پورے مڈل آرڈر نے بری طرح مایوس کیا ہے. بابر اعظم 90 رنز, سلمان آغا 5 میچوں میں 60 رنز, سائم ایوب 70 رنز, عثمان خان 50 رنز. تو یہ مڈل آرڈر اور یہ آپ کی بیٹنگ ہے, تو پھر آپ دوسری دنیا کی بڑی ٹیموں سے مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. آپ نے 164 رنز بنائے تھے, جو برا ٹوٹل نہیں تھا. 20 رن کم تھے, ایک ہی انداز میں سائم کھیلتے ہوئے. ہاں بالکل, سائم ایوب تو دنیا کا, بلکہ پاکستان دنیا کا سب سے لکیسٹ کرکٹر ہے. اتنے میچ کھیل گیا اور اس کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کرتا. وہ اس نے بالکل پورے ٹورنامنٹ میں مایوس کیا, جبکہ اس کے لیے کنڈیشنز بہت اچھی تھیں. اور 164 کرنے کے بعد پھر آپ نے اتنے غلط فیصلے کیے کہ آپ, عثمان طارق نے 8ویں اوور میں وکٹ لی, اس کو 10واں اوور آپ نے کرانا چاہیے تھا, نہ 10واں کروایا نہ 11واں کروایا. آپ نے مکمل طور پر سیٹ کروا دیا ہیری بروک کو, اور اس کے کوچ نے فیصلہ کیا صبح سویرے کہ تم 3 نمبر پہ کھیلو گے, کیسے بولتے ہو. اور ہمارا کوچ اتنا ریجڈ ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں میرے 3 تو پکے ہیں, اس کے بعد میں آگے 4 5 6 میں اپنے حساب سے کروں گا. اور وہ جیسے ہی اس کے بعد پہ ٹک 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 کرتے ہیں, وہ مطلب مڈل آرڈر تو ہمارا ایگزسٹ نہیں کرنا. میں سائم کی وجہ سے بات یہ کرنا چاہ رہی تھی, ایک ہی انداز سے کھیل کر وہ آؤٹ ہو رہے ہیں, وہ آل راؤنڈر بنے, ہم ان سے بیٹنگ کی ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں. 70 پورے ان کی 5 اننگز میں رن ہے. صدف دیکھیں, ایک ہی انداز سے وہ بھی کھیل رہا ہے, ایک ہی انداز سے سلیکشن بھی ہو رہی ہے. کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, کوئی سمجھ نہیں ہے کہ 65 66 میرے خیال سے T20 میچز ہو گئے ہیں. لاسٹ T20 ورلڈ کپ بھی کیسا گیا ہے. آپ یہاں پہ جب پرفارمنس بیس سلیکشن کریں گے نا, لائکنگ ڈس لائکنگ پہ نہیں کریں گے, آپ ٹیم بنائیں گے. کرکٹ سے بڑا کوئی نہیں ہے اس ٹائم. انفارچونیٹلی پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان پلیئروں کو کرکٹ سے بڑا بنایا ہوا ہے, اور آپ ایسے ٹیم نہیں بنا سکتے. ہیری بروک کی بات کی ہے, آپ اس کے 100 دیکھیں نا, 10 بال ڈاٹ ہے. صاحبزادہ فرحان کے 15 بال ڈاٹ ہے. بابر اعظم کے 24 بال وہ کھیلا, 8 بال ڈاٹ ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ماڈرن ڈے کرکٹ کس طرف جا رہی ہے, ہم کس طرف. نو ڈاؤٹ صاحبزادہ فرحان ہائی اسکورر ہے, ابھی وہی فارم میں ہمیں وہ بہت اچھا لگ رہا ہے, لیکن ہم لوگوں کو اچھا کرنا پڑے گا, تو ان چیزوں پہ کنٹرول کرنا پڑے گا. آپ 5 اوپنر لے کے گئے ہیں, پورے 15 کے اسکواڈ میں ایک مڈ آرڈر ہے, وہ سلمان علی آگا, وہ بھی 3 پہ جا کے وہ بھی ختم ہو گیا مڈ آرڈر. تو آپ کی پرفارمنس کہاں پہ؟ کپتان جو آپ سمجھتے نہیں ہے T20 کرکٹ کے قریب نہیں ہونا چاہیے, آپ نے وہ کپتان بنا کے بھیجا ہوا, تو کرکٹ کیسے بہتر ہوگی؟ ہیری بروک T20 پلیئر ہے, ہیری بروک ٹیسٹ میچ کا پلیئر ہے, ہیری بروک ون ڈے کا پلیئر ہے, وہ تینوں فارمیٹ کا پلیئر ہے, تو اس لیے کپتان بنا ہے. آپ دیکھیں سوریہ کمار یادو صرف T20 کھیلتا ہے تو کپتان بنایا ہوا. ہم لوگ یہ چیزیں نہیں سوچتے, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کو کپتان بنائے, یہ ختم ہو جائے وہ ختم ہو جائے, یہ نہ آ سکے وہ نہ آ سکے, سیٹل نہ ہو سکے, اپنا فیوریٹ لا کے بنا دیتے ہیں اور ٹیم چلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے ٹیمیں نہیں جیتتی. پھر آپ 11 جو بناتے ہیں, آپ اوپوننٹ کو دیکھتے نہیں ہیں.
کہ کس چیز میں ویک ہے. آپ نے فاسٹ بالنگ میں ایڈ کیا, شاہین نے بڑا پریشر تھا, اس نے بہت ٹاپ کلاس بالنگ کی ہے, سٹارٹ کر کے دیا. فاسٹ بالنگ اچھی کی ہے تو اسپن آپ نے ویک کر لی ہے. ابرار کی کمی محسوس ہوئی نا؟ 100%. ہم کل یہی بات کر رہے تھے کہ ابرار کو نہیں کھلائیں گے تو زیادتی کریں گے تو بڑا مشکل ہوگا پاکستان ٹیم کے لیے. عثمان طارق جیسے پھر کیپٹنسی آپ دیکھ لیں, 1 اوور میں اس نے آؤٹ کیا, 8ویں اوور میں پہلی بال پہ آؤٹ کیا, اگلے 2 اوور اس کو سائڈ لائن کر دیا. ایک ہم بریکنگ پہ جانا ہے تو اس کے بعد آپ کو واپس آتے ہیں. چلیں جی واپس آتے ہیں ہمارے سیگمنٹ کی جانب. آپ سے میرا سوال ہے ایک بار پھر سے, کیا ہم اس سچویشن میں آ گئے کیونکہ سیمی فائنل کے لیے انگلینڈ نے تو کوالیفائی کر لیا ہے, ہماری تو وہی آ گئی نا کہ نیوزی لینڈ اپنے 2 میچ ہار جائے, پھر فلاں ٹیم مجھ سے ہار جائے تو ہمارا چانس بنے گا. کوئی سینیریو ہے, کوئی پاسبلٹی ہے شاہد صاحب؟ دیکھیں کرکٹ میں تو ساری پاسبلٹیز ہوتی ہیں. نیوزی لینڈ اپنے دونوں میچ ہارے, اگر ایک میچ جیتے بھی تو اتنے بڑے مارجن سے سری لنکا سے آج نہ جیتے. پھر جمعے کو ان کا میچ انگلینڈ سے ہے, تو ہمیں جمعے کی رات کو 11:30-12 بجے پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اپنی ٹکٹیں کب بک کروانی ہے ٹیم کی واپسی کی. اور لگ رہا ہے 2 مارچ کو ٹیم واپس پاکستان کے سفر پہ روانہ ہو جائے گی. اس لیے نیوزی لینڈ کی ٹیم بہت اچھی ہے, وہ دونوں میچ آرام سے سکون سے جیت سکتے ہیں, ان کے پاس بڑی کوالٹی ٹیم ہے. ہاں اگر قدرت کا نظام آ جائے اور وہ ایک میچ ہار جائیں پھر انگلینڈ سے بھی ہار جائیں تو پھر ہمارا کوئی چانس بنتا ہے. ہم ڈیزرو نہیں کرتے, ہمارے لیے تو اب ایک یہ ہونا چاہیے کہ ایک منی ورلڈ کپ ہونا چاہیے جو ایسوسیٹ ٹیموں کا ہو, اس میں پاکستان بنگلہ دیش کو بھی ڈال دیں تاکہ ہم ایسوسیٹ ٹیموں کے ساتھ منی ورلڈ کپ کھیلیں. ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے, شاید بھائی بہتر بتا سکتے ہیں, اگر بارش ہوگی آج تو شاید بھائی ہاں بارش سے بھی وہ 1-1 پوائنٹ ہمارے تو 3 تو ہونا کسی طرح, ہمارا تو 1 ہی پوائنٹ نہیں, وہ لاسٹ میچ پہ آ جائے گا نا, پوائنٹ پھر رن ریٹ پہ آ جائے گا. ہاں پھر رن ریٹ پہ آئے گا, لیکن وہ ایسا سینیریو تو آپ سمجھتے ہیں ہمیں اب ایسے آنا چاہیے. لاسٹلی بس یہ کہتے ہیں کہ مستحق نہیں ہے, ڈیزرو نہیں کرتے, لیکن ظاہر ہے کرکٹ ہے, کرکٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. لاسٹلی اب یہ جو ہمارے کوچ ہیں, کل ان کا ریئیکشن ایسے تھا جیسے ہم نے ٹیم سلیکٹ کی ہے, جس طریقے سے وہ ان کے فیس ایکسپریشن کھلاڑیوں کے آؤٹ ہونے پر آ رہے تھے, مجھے تو یہ آئیڈیا ہوتا ہے جیسے ہم نے ٹیم کو سلیکٹ کر کے بھیجا ہے کہ اسے کھلا لو. کن لوگوں کو اب کن کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی؟ سلمان ایز کیپٹن, سلمان علی آغا, دیکھیے بڑے سوال ہیں. دیکھیے سلمان علی آغا اگر میں ہوتا تو میں تو پہلے اس کو T20 میں رکھتا ہی نہ, کھلاتا ہی نہ, اس کو ٹیسٹ میچز اور ون ڈے کے لیے میں رکھتا ہوں, ہمارا بیسٹ پلیئر ہے. آپ T20 میں لا کے خراب کرتے ہیں, بابر کو اوپن پہ ہٹا کے 4 پہ لے کے خراب کر رہے ہیں, آپ ٹو مینی آل راؤنڈرز بنا کے آپ نے اسپیشلسٹ خراب کر رہے ہیں, تو یہ میرے خیال سے ٹریک ٹھیک نہیں ہے. پہلے یہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اس سے پہلے اپنا سسٹم بہتر کرنے کی سلیکشن کلیئرٹی ہونی چاہیے, پرفارمنس بیس ہونی چاہیے. لائکنگ ڈس لائکنگ 6-7 سال سے ایسے چلتے ہوئی آ رہی ہے. جو بھی کپتان بن رہا ہے, پچھلے 4-5 جو کپتان بنے ہیں 3-4, وہ صرف اپنا دیکھ رہے ہیں, ٹیم کا نہیں سوچ رہے. ہماری جگہ پکی رہے, ہم کھیلتے رہے, ہمیں کچھ نہ کہیں بے شک لڑکے چینج کرتے رہے, پرفارمنس بیس لائے یا نہ لائیں, لائکنگ پہ لائے ڈس لائکنگ پہ لائے, وہ ہو رہا کام. جب یہ چیزیں پاکستان کی کرکٹ سے دور ہوں گی, ان لڑکوں کو اتنی سپورٹ اس بورڈ سے ملی ہے, چیئرمین صاحب سے ملی ہے, لیکن ویسے رزلٹ نہیں ہے. تو اب چیئرمین صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا بہتر ہو سکتا ہے پاکستان کی کرکٹ کے لیے. آپ مجھے کہہ رہی ہیں لاسٹ میچ میں چاہے سیمی فائنل میں کوالیفائی کروں یا نہ کروں, سلمان علی آغا کو میں کبھی پلینگ 11 میں نہ کھلاؤں. میں خواجہ نافع کو کھلا لوں گا, سائم ایوب کو میں کبھی نہ کھلاؤں پلینگ 11 میں, فخر سے میں اوپن کروا لوں گا. میں عثمان خان آل راؤنڈروں میں ایک کھلاؤں 3 میں سے, میں کبھی تینوں کو نہ کھلاؤں. جب ایسی چیزیں ہوں گی, ایسے ڈیسیژن ہوں گے, آپ کی کرکٹ بھی بہتر ہوگی, بڑی ٹیموں کو بھی فائٹ کرے. شاداب دیکھیں وہ سچویشن کنڈیشن دیکھتے ہوئے, آپ 3 آل راؤنڈر ہیں نا, 3 میں سے میں 1 کھلاؤں گا, باقی میں 2 اسپنر عثمان طارق, ابرار اور فاسٹ بولرز کھلاؤں گا میں, جو مجھے ٹیم میچ جتوا کے دے. میں چھوٹی ٹیموں سے نہیں جیتنا, میں نے ان ٹیموں سے جیتوں گا تو میں اچھی کرکٹ کھیلوں گا, ہماری کرکٹ ٹاپ لیول پہ جائے گی جب ڈیسیژن اچھے ہوں گے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. تھینک یو سو مچ. میرا ایک سوال ہے صرف 6 مہینے پہلے آپ نے ایشیا کپ سے پہلے بابر اعظم کو ہٹایا تھا, وہ کون شخص ہے جس کے کہنے پہ بابر اعظم کو ورلڈ کپ کے لیے سلیکٹ کیا؟ یہ سوال کا جواب مل جائے. یہ سوال چھوڑ دیا آپ نے, اب پاکستان کرکٹ بورڈ دے دے گا. $1 ملین کوسچن ہے, اور اسی کے ساتھ پھر میں تھینک یو کہنا چاہوں گی شاہد ہاشمی, کامران نقمل, آپ دونوں کا بہت شکریہ, اور ہمارے تمام وہ ناظرین جو کرکٹ سے جڑے ہیں. ظاہر پاکستانی قوم ہے, بڑا پیشنیٹلی کرکٹ کو فالو کرتی ہے, سب کے دل دکھے ہوئے, اس کا اظہار آپ دیکھ رہے ہیں وہ اپنے سوشل میڈیا پر کس طرح کر رہے ہیں. ہم بڑی ٹیم ہوا کرتے تھے, ہم وہ ٹیم نہیں تھے
جو نمیبیا سے جیت کے بتائے جی کہ دیکھیں جی ہم کتنے شاندار طریقے سے جیتے. بہت سارا ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہے, بہت ساری انٹروسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے, بہت سارے نام ایسے ہیں جن پر اب کھل کر بات ہونی چاہیے. چلیں جی آپ شارٹ بریک لیں گے, اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جناب. اور پچھلے سال ان 2025 ہمیں جو بیسٹ چیز, جو بیسٹ کلیئرٹی ملی ہمیں, وہ یہ تھی کہ فتنہ الخوارج کون ہے, یہ خوارج ان کو کیوں کہا جائے. یہ خارج ہیں, یہ دین کے دائرے سے خارج, ان کا کسی رنگ, نسل, ذات, قومیت سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ انسان بھی نہیں ہے, یہ درندے ہیں. اور یہ کلیئرٹی ہمیں فیلڈ مارشل نے دی تھی کہ ان سے بات نہیں ہو سکتی, ان کو مارنا ہے. یہ جہاں پر ملیں گے تربت کی تحصیل ہے بلیدہ, اس کا علاقہ ہے میناز, وہاں پر بلوچ خاندان کے گھر پر دہشت گردوں نے حملہ کیا. اب سنیں آپ, بچوں اور خواتین سمیت 6 بے گناہوں کو قتل کیا ان درندہ صفت دہشت گردوں نے. مکینوں سمیت گھر کو آگ لگا دی اور دہشت گردوں نے گھر کو مارٹر گولوں سے نشانہ بھی بنایا صدف. اور یہ واقعہ ثبوت ہے کہ دہشت گردی کے جو عناصر ہیں یہ بلوچ روایات کا احترام نہیں کرتے, نہ ہی انسانی اقدار کا. یہ معصوم بچوں کو نشانہ بناتے ہیں. بالکل, نہ بچے, نہ خواتین, نہ انسانی اقدار. جبکہ جب ہم بلوچ روایت کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بڑی ہم خودداری بھی دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں وہاں پر بڑا خیال رکھا جاتا ہے, وہاں پر خواتین بچوں کا خاص طور پر. اور ظاہر ہے یہ تمام تر صورتحال ہمارے سامنے ہے. اس طریقے سے, جس طریقے سے بربریت کا مظاہرہ ہو رہا ہے, یہ کسی کا کوز نہیں ہو سکتا, یہ کوئی روایت کا حصہ نہیں ہو سکتا. یہ ایک ایجنڈا ہے, نہتے شہریوں کو زندہ جلانا. یہ کہاں کی ایجنڈا ہے, کس کاز کو یہ سپورٹ کر سکتا ہے؟ خوف پھیلانا ہی ان کا مقصد ہے اور گھروں کو قبرستان بنانا ان کا مقصد ہے. بات کریں گے شاہد رند, تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ شاہد, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. انتہائی بزدلانہ اور ایک کبھی عمل میں کہوں گی کیا گیا دہشت گردوں کی جانب سے. اب صوبائی حکومت ظاہر ہے اس پر اب تمام تر سب سر جوڑ کے بیٹھیں گے, لیکن حکومت کا موقف فی الحال اس حوالے سے کیا ہے جو یہ واقعہ ہوا ہے؟ صدر ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن, میں اس وقت چیف منسٹر بلوچستان کا معاون ہوں, تو اس پوزیشن پہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو واقعہ پیش آیا ہے تربت کا بلیدہ کا علاقہ میں ناز ہے, صدر چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی پہلے دن سے آپ کے سامنے, میڈیا کے سامنے, پاکستان کی قوم کے سامنے ایک ہی موقف کے ساتھ سامنے آئے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ دہشت گرد ہیں, یہ حقوق کے لیے کوئی جنگ نہیں لڑ رہے, یہ نہیں کوئی ایشو ریاست سے کوئی حقوق کا نہیں ہے, یہ دہشت پھیلانا چاہتے ہیں. یہ لوگوں کو شناختی کارڈ دیکھ کے جب قتل کرتے تھے جن کا تعلق پنجاب یا سندھ سے ہوتا تھا, تو اس وقت چیف منسٹر بلوچستان واضح طور پہ یہ کہتے تھے کہ یہ کسی بلوچ نے کسی پنجابی یا سندھی کا قتل نہیں کیا, یہ دہشت گردوں نے پاکستانیوں کا قتل کیا. اس سے پہلے چونکہ پنجاب اور سندھ کے لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا, تو بہت سے ایسے سیاستدان جو بلوچستان میں سیاست کرتے ہیں وہ اس پہ خاموشی اختیار رکھتے تھے. آج جو واقعہ تربت میناز میں پیش آیا بلیدہ کے علاقے میں, تو وہ بلوچ سیاستدان جو انہیں حقوق کی جنگ کا لمبردار قرار دیتے ہیں دہشت گردوں کو, آج ان سے یہ سوال ہونا چاہیے کہ اب کیا جن لوگوں کو قتل کیا گیا انہوں نے کون سے ایسے وسائل کھا لیے تھے بلوچستان کے, یا پنجابی تھے یا سندھی تھے, یہ تو بلوچ تھے, ان کا تعلق تو بلوچستان سے تھا. یہ انہی کی طرح انہی علاقوں میں جسے کہتے ہیں دور افتادہ بلوچستان کے علاقوں میں رہ رہے تھے. ان کی اگر آپ گھر اور جھونپڑیاں دیکھیں, مٹی کے بنے ہوئے گھروں میں رہنے والے لوگوں کو جو قتل کر رہے ہیں, ان کے پاس کیا ایسا تھا جس کے لیے وہ انہیں قتل کرنے کہتے ہیں؟ یہ سارے سوال ہیں جو آج ان سیاستدانوں سے پوچھنے چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ حقوق کی جنگ ہے. شاہد رند صاحب, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک تو یہ واقعہ یہ تو ایک روز روشن کی طرح عیاں کرتا ہے کہ جو دہشت گرد عناصر ہیں یہ بلوچ روایت کا تو ان کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہی انسانی اقدار کا ان سے کوئی تعلق ہے. معصوم بچوں کو نشانہ بنانا یہ کوئی نظریہ نہیں ہے, یہ بزدلی اور شکست خوردہ ذہنیت ہے, یہ کوئی جد و جہد نہیں ہے, یہ کھلی درندگی ہے. اب ایسے عناصر جو بلوچ شناخت استعمال کر رہے ہیں اور بلوچ دشمنی کے علم بردار بنے ہوئے ہیں, ان کا جڑ سے کلا کما کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے ہوں گے فوری طور پر؟ دیکھیں, یہ صرف بلوچ روایات نہیں بلکہ انسانیت کے بھی خلاف ہے ان کا اقدام, اور انسانیت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی. لیکن آج جب ان واقعات میں جب ملوث عناصر کے خلاف پاکستان کے سیکیورٹی ادارے کارروائی کرتے ہیں, تو اسلام آباد میں بیٹھے چند سیاستدان اور چند اینکر جو ہے ان کی ٹویٹر ٹائم لائن چیک کر لیں تو انہیں یہ لگتا ہے کہ ریاست کوئی بہت بڑا ظلم کر رہی ہے بلوچستان میں.
تو آج کے دن جب تربت کا یہ واقعہ پیش آیا تو میرا خیال ان سیاستدانوں کو کم از کم اتنی اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ سامنے آ کے دہشت گردی کو کم از کم دہشت گردی کہیں. آج بھی ان کی ٹویٹر ٹائم لائن اسی طریقے سے ایکٹیو ہونی چاہیے جس طریقے سے جب کبھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ان دہشت گردوں یا ان کے سہولت کاروں کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں تو اس دن انہیں انسانی حقوق یاد آتے ہیں. آج کے دن ان کے انسانی حقوق کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد رند صاحب، آپ نے ایئر نیوز کے لیے وقت نکالا. جناب جائے گی چھوٹی سی بریک پہ. We'll be back in a flash. Stay there with us. ویلکم بیک ونس اگین. بات کریں گے سیاست کے حوالے سے اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو اندرونی اختلافات ہیں اب وہ روزانہ کی بنیاد پر ہمارے سامنے کھل کھل کر آ رہے ہیں. اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے فیصلوں پر بھی سوال اٹھنا شروع ہو گئے کیونکہ چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر وہ یہ کہتے ہیں کہ بانی کی رہائی فورس جو بنائی گئی ہے اس حوالے سے پارٹی میں مشاورت جاری ہے اور کوئی بھی اقدام غیر قانونی یا غیر آئینی نہیں ہوگا. بانی نے مجھے پارٹی کا چیئرمین بنایا ہے، ان کی مرضی جب چاہے ہٹا دیں. اب سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ کے پی گورنمنٹ نے ان کی سیکیورٹی واپس لے لی ہے اور چیف سیکیورٹی آفیسر کے حکم پر یہ سیکیورٹی واپس لی گئی ہے. تو یہ گورنمنٹ پر انہوں نے بڑا الزام لگایا ہے سیکیورٹی واپس لینے کا. ایسے ہی ہے. اب جناب بانی کی ہمشیرہ علیمہ خانم یہ کہتی ہیں کہ وہ بڑی آگ بگولا نظر آئی ہمیں، پارٹی کے اوپر برس پڑی. کہتی ہے کہ پارٹی میں مداخلت نہیں کر رہے لیکن ہمارے بھائی کی صحت کا سوال ہے اور پارٹی ایسے ریلیکس ہے جیسے بانی کا علاج ہو گیا ہے. پارٹی ہماری اجازت کے بغیر بانی کی صحت پر کوئی بیان یا فیصلہ نہ دے. جو باتیں محسن نقوی سے پتہ چلی وہ باتیں بیرسٹر گوہر سے پتہ چلنی چاہیے تھی. عمران خان کی صحت پر ہم کچھ نہیں ہوتا دیکھ رہے پی ٹی آئی کی طرف سے. ہم نے کلیئرلی ان کو انڈیکیٹ کیا ہوا تھا پارٹی کو کہ ہمیں پہلے پورا معائنہ کروانا ہے، عمران خان کا پوری انویسٹیگیشن ہونی ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس کے پیچھے کیا وجہات ہے، کیا دوسری آنکھ نہ ضائع ہو جائے. اور ہم نے یہ بتا دی تھی پارٹی کو کہ یہ بڑی سیریس چیز ہے. پیچھے جیل کا یہ جو سارا کچھ سین کریٹ ہوا ہے یہ ہمارے ساتھ شیئر نہیں ہوا. کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد سائلنس ہو گیا. ہمیں نہیں پتا تھا کہ جیل میں جا کیا رہا ہے، کون رہا ہے. گوہر صاحب کو پتا تھا کہ جیل جا رہے ہیں اور گوہر صاحب نے ہمیں تو نہیں بتایا. وہ تو محسن نقوی نے ہمیں بتایا. عمران خان کا علاج کے اندر تاخیر ہوئی ہے. کون سا علاج ہوا ہے؟ عمران خان کا علاج تو ہوا ہی نہیں ہے، وہ تو پمس میں لے کر آئے ہیں. یہ سارے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے بول رہے ہیں اس کو چیلنج کیوں نہیں کوئی کر رہے پارٹی والے؟ پارٹی فیصلہ کیسے کر سکتی عمران خان کی صحت کے اوپر؟ اب ہم پارٹی سے پوچھتے ہیں آپ نے اس کے بارے میں کیا کیا؟ جب ہم ایک ڈیمانڈ کر رہے تھے آپ لوگوں نے جیل میں بھیج دیا. اب پارٹی کا کام ہی نہیں بنتا کہ عمران خان کی صحت کے اوپر آئندہ کیونکہ ڈسکشن کریں، کوئی بات کریں ہماری اجازت کے بغیر. یہ بات کرتے ہیں پارٹی کے اندر کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے. ہمارے بھائی کی صحت کا سوال ہے. جب عمران خان کے کیسز لگے ہوئے ہیں کدھر ہیں سینئر لائرز؟ حامد خان کدھر ہیں؟ کھوسا صاحب کدھر ہیں؟ اور علی بخاری کدھر ہیں؟ اور علی ظفر کدھر ہیں؟ گوہر صاحب کدھر ہیں؟ اس وقت کیوں نہیں کیس کے لیے کھڑے ہوئے؟ محسن نقوی نے جب آ کے ٹی وی پہ جو بات کری ہے آپ اس کی کلیریفیکیشن ہمیں بھی چاہیے. ہم نے کلیئرلی بتایا تھا پارٹی کو کہ جی ہماری اس وقت کلیئر ڈیمانڈ ہے انڈیپینڈنٹ جگہ پہ عمران خان کے پورا معائنہ ہونا چاہیے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اب پارٹی کچھ کرے اور عمران خان کو چیک اپ کروائے کیونکہ انہوں نے وہ دن جو جیل میں جا کے سارا کچھ ریپ اپ کروا دیا. پارٹی کچھ کرے یہ کہتی ہیں علیمہ خانم صاحبہ اور بہت سارے سوال انہوں نے بھی اٹھائے ہیں. اچھا وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ڈیل یا ڈھیل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سیاسی سائٹ پر ہماری آفر موجود ہے. سیاسی جماعت والا رویہ اپنائیں، پارلیمنٹ میں کردار ادا کریں، احتجاج اور رہائی فورس والا راستہ اپنائیں گے تو مشکلات بڑھیں گی. وہ یہ بات کر رہے تھے پروگرام خبر میں اور کہتے ہیں جی بانی پی ٹی آئی کا تسلی بخش علاج کیا جا رہا ہے. پی ٹی آئی اپنی روش سے باہر نہ آئی تو ملکی سیاست سے اپنا رول کھو بیٹھے گی. تو سن لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. کوئی ڈیل یا ڈھیل ان کے لیے اویلیبل نہیں ہے. ہماری آفر تو پولیٹیکل سائڈ پہ ہے کہ آپ سیاسی جماعت کے طور پہ بہیو کریں، پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں. اگر یہ اپنے رویوں کو اسی جو ہے وہ لائن اینڈ لینتھ پہ رکھیں گے تو پھر ان کے لیے مشکلات ہوں گے. تو لگتا یہ ہے کہ اگر یہ اپنی اس روش سے باز نہ آئے تو ملک کی سیاست میں اپنا کردار جو ہے وہ اس کو کھو بیٹھیں گے. بات کر لیں گے اسی حوالے سے. پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ شوکت صاحب، آپ نے ایئر نیوز کے لیے وقت نکالا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا انداز تھوڑا جارحانہ ہے. ان کے جو فیصلے ہیں اور سیاسی حکمت عملی ہے اس پر اب پارٹی رہنما بھی سوال اٹھا رہے ہیں. تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جی شوکت صاحب. شوکت یوسفزئی صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. آئی تھنک وہ ہی از ٹریولنگ، تو ظاہر کنیکٹیوٹی کا ایشو ہوگا. پی ٹی آئی کے اندر جو اختلافات ہیں اس حوالے سے بات کریں گے. اور کیا شوکت یوسفزئی صاحب بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں جو رہائی فورس کے حوالے سے ان کے ذہن میں بھی سوال ہیں اور وہ بھی اسے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام سمجھتے ہیں؟ اور دوسرے یہ کہ سابق وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کی جو سیکیورٹی واپس لی گئی ہے، جس کی تردید کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی صاحب، کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ خبروں میں آنے کے لیے ایسا بیان دیتے ہیں، لیکن کیا واقعتاً ایسا ہے؟ یہ بہت سارے سوال ہیں. پھر علیمہ خانم صاحبہ بھی اپنی پارٹی سے بہت سارے سوال کر رہی ہیں. تو یہ بہت سارے ایشو ہیں جن پر ہم بات کرنا چاہیں گے. شوکت یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں. شوکت صاحب ذرا بتائیے گا، پارٹی کے اندر اختلافات در اختلافات سامنے آ رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں کہ کیا واقعتاً گنڈا پور صاحب کی سیکیورٹی واپس لی ہے کے پی گورنمنٹ نے؟ اس طرح آئی ڈونٹ نو، کیونکہ یہ بات پتہ نہیں کہاں سے پہلے لی ہے. وزیر اعلیٰ کے جو ترجمان ہیں انہوں نے بھی اس کو ڈینائی کیا ہے کہ کوئی سیکورٹی واپس نہیں لی گئی. اور مجھے نہیں پتا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو بات کی ہے وہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں سیکورٹی لے لی گئی ہے، جبکہ سی ایم ہاؤس کے ترجمان نے کہا ہے کہ کوئی سیکورٹی واپس نہیں لی گئی، جبکہ آئی جی صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ کوئی سیکورٹی واپس نہیں لی گئی ہے. آئی ڈونٹ نو، میں اس پہ زیادہ بحث نہیں کر سکتا. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ یہ ساری چیزیں جو وفاقی حکومت کے حربے ہیں نا کہ اس پارٹی کو درار ڈالو، اس پارٹی کو یہ بیان گنڈا تقسیم پور کرو. صاحب کا ہے، یہ وفاق کی طرف سے بیان نہیں آیا سیکورٹی واپس لینے والا، یہ تو گنڈا پور صاحب خود کہہ رہے ہیں. نہیں، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے بات پہلے سن لیں. یہ چونکہ اس وقت خان صاحب کی صحت کا بہت بڑا ایشو ہے اور اس پہ ان کی فیملی علیمہ خان صاحبہ، ان کے آپ نے دیکھا وہ بھی کافی غصے میں نظر آئی آج، اس لیے کہ ان کو فکر ہے اپنے بھائی کی اور ورکر کو فکر ہے اپنے لیڈر کی. تو جو چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں اس پہ وفاقی حکومت جو ہے وہ ملاقات نہیں کرانے دے رہی، مالجین کو نہیں چھوڑ رہی، اس سے چیزیں خراب ہوتی جا رہی ہے. ایک طرف ہمارے صوبے میں ایک دہشت گردی کی لہر بہت تیز سے ابھر رہی ہے اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ملک کے اپنے حالات کیا ہیں کہ معاشی بحران ہے اور وہ شدید تر ہوتا جا رہا ہے. اچھا حالات کے اندر جو if you allow me to put a question، شفیع جان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ سہیل آفریدی کی ذمہ داری ہے، اب رہائی فورس ہر صورت بنے گی، جبکہ بیرسٹر گوہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ مشاورت جاری ہے، رہائی فورس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. لیکن آپ یہ بھی بتا دیں کہ رہائی فورس کی آپ مخالفت کرتی ہیں، آپ حق میں ہیں رہائی فورس کے؟ دیکھیں عمران خان کی رہائی کے لیے جو بھی حکمت عملی بنے گی ہم اس کو سپورٹ کریں گے، لیکن یہ ہے نا کہ اگر ہم کہیں کہ جی پارٹی جو ہے وہ اس سے متفق نہیں ہے اور ہم کہیں کہ نہیں بنائے، تو میرے خیال سے یہ بھی تھوڑی سی زیادتی ہوگی. میری تو خواہش ہے کہ پارٹی متحد رہے، متحد رہ کر ہی ہم جو گول حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. ادروائز اگر ہم ہر ایک اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا بیٹھا تو مشکلات آئیں گی. سہیل آفریدی صاحب نے جو تجویز دی ہے فورس بنانے کی، ان کا مقصد یہ ہے، اس کا آپ کوئی بھی نام دے دیں، ضروری نہیں ہے کہ فورس تحریک نام دے دیں، کوئی اور نام دے دیں، لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ صرف عمران خان کی رہائی کے لیے کام کرے. تو اس پہ تو ہم سب کی تو جنگ قانونی جنگ ہے نا، یا پھر آپ لوگوں نے سیاسی طور پہ معاملات آگے بڑھانے، یہ فورس کا رول ہے کیا شوکت یوسفزئی صاحب؟ دیکھیں یہ فورس کا وہ مطلب نہیں ہے جو وہ ڈنڈا بردار فورس ہو یا اس طرح کی چیزیں، ایسی نہیں ہے. فورس کا مقصد یہ ہے کہ آپ پرامن احتجاج کر سکیں. آپ ابھی دیکھیں نا کچھ مشکلات تو آ رہی ہے نا سہیل آفریدی صاحب کو، ظاہر ہے پارٹی ایک پیج پر ہوتی ہے، وہ دوسرے پیج پر ہوتے ہیں، کبھی کبھی یہ مشکلات ہوتی ہے، لیکن چونکہ ان کے ذمہ یہ لگائی ہے اسٹریٹ موومنٹ. شوکت یوسفزئی صاحب، مجھے پارٹی کے اندر کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے آپ لوگ کافی عرصے سے اس بات کو ریٹریٹ کر رہے ہیں کہ آپ رہائی چاہتے ہیں اپنے بانی کی، لیکن اس وقت ان کی جو صحت والا ایشو ہے اس پہ ان کی بہنیں جس طرح بات بھی کر رہی ہیں، یہاں پر پارٹی جو ہے ہمیں کچھ ان کی ہمیں ڈیسیجن نظر نہیں آتی کہ وہ کیا ڈیمانڈ رکھ رہی ہے، وہ کیا چاہتی ہے. اس پہ بڑا فوکس ہے جو کہ آپ کی پرائیورٹی اس وقت سیکنڈ ہونی چاہیے، ان کی صحت پہلی ہونی چاہیے. تو یہاں پر پارٹی میں کلیریفیکیشن کیوں نہیں ہے؟ بالکل ہے. آج بھی آپ نے دیکھا سپریم کورٹ کے آگے دھرنا تھا، میں خود اس میں موجود تھا. اسی طرح ہائی کورٹ میں یہ ایشو اٹھایا گیا اور سپریم کورٹ کے آگے تو یہ ایشو ہی ہے کہ جی خان صاحب کو ہر صورت میں رسائی دی جائے، ان کے مالجین کو، ان کی فیملیز کو، ان کی بہنوں کو. یہ تو حکومت کو چھپا رہی ہے نا، اس سے تو اندازے اسی سے تشویش بڑھتی جا رہی ہے.
اور یہ آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اپنے لیے خود کھڈا کھود رہی ہے کہ اس وقت حالات کیا ہے ملک کے. معیشت نہیں چل رہی ہے, نہ ملک چل رہا ہے بھیا, جام ہے بالکل اس وقت معیشت کا. اور آپ کی جو ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ ہے وہ نہیں رہی. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو تجارتی خسارہ بڑھتا جا رہا ہے, آپ کے کارخانے بند ہوتے جا رہے ہیں, ایکسپورٹ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. تو آپ کے پاس تو کوئی آپشن بھی نہیں ہے ملک چلانے کے لیے سوائے اس کے کہ آپ قرضے لیں. علیمہ خانم صاحبہ پارٹی رہنماؤں کو کھری سنا رہی ہیں, کہتے ہیں جی کہ پارٹی علاج کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے, تو ان کی بہنیں آپ لوگوں کی جو ایفرٹ ہے اس سے سیٹسفائی نہیں ہے. دیکھیں ظاہر ہے وہ بہنیں ہیں, میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ سیٹسفائیڈ رہیں گی. بہنیں ہیں ان کے وہ تو چاہتی ہوں گی کہ جو آج ہی رہا ہو جائے, لیکن سیاسی پارٹی ہے وہ ظاہر ہے انہوں نے جو اپنے حکمت عملی بنائی ہوگی اسی پہ چل رہی ہے. لیکن ہماری بھی خواہش ہے کہ تھوڑا سا اس میں تیزی لانی چاہیے پارٹی کی لیڈرشپ کو, اور جو پارٹی ہے اس کے اندر جو چھوٹے موٹے اختلافات دکھائی دے رہے ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے. ایک پلیٹ فارم پہ ایک اس فورم پہ آنا چاہیے ہم سب کو, اور ایک ہی مقصد پلیٹ فارم پر آنا چاہیے. علیمہ خانم صاحبہ کہتی ہیں کہ پارٹی تو ایسے ریلیکس ہے جیسے بانی کا علاج ہو گیا ہے. دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ پارٹی ہماری اجازت کے بغیر, مطلب بہنوں کی اجازت کے بغیر بانی کی صحت پر کوئی بیان یا فیصلہ نہ دے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب بہنوں کی مشاورت کے بغیر پارٹی کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں دے گی بانی کی صحت کے اوپر, یا کوئی بیان نہیں دے گی؟ دیکھیں یہ جو قیدی ہوتے ہیں نا, چاہے کوئی بھی ہو, جب ان کا ایشو آتا ہے صحت کے حوالے سے تو ان کی فیملی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کہاں علاج ہونا ہے, کس سے علاج ہونا ہے اور کیسے علاج ہونا ہے. اب مسئلہ یہ کہ ان جو بات کر رہی ہیں بالکل درست کر رہی ہے نا, وہ تو دیکھیں ان کی فیملی میں تو ڈاکٹر بھی ہے نا, وہ کہہ رہے ہمیں رسائی دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے. اور ظاہر ہے جو دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے وہ شاید بہنیں یہ تصور کر رہی ہیں کہ پارٹی اس طرح رول ادا نہیں کر رہی, حالانکہ پارٹی کر رہی ہے, لگی ہوئی ہے. آج بھی سپریم کورٹ کے رجسٹرار سے بیرسٹر گور اور شاہد خٹک اور مینا خان ملنے گئے اور ان سے ریکویسٹ کی کہ جی ہمارے کیسز لگنے چاہیے. اس طرح ہائی کورٹ میں بھی آج گئے, لیکن ہائی کورٹ کا جو رویہ تھا آج ہمارے چیف منسٹر کے ساتھ وہ اس پہ تھوڑا سا ہمیں وہ ہے تشویش ہے کہ اس طرح کے رویہ نہیں. عدالتیں ہم سمجھتے ہیں کہ آزاد ہے, اور ججز جو ہے وہ ہر پریشر سے, تو ان کو جو رویہ انہوں نے اپنایا آج چیف منسٹر کے ساتھ وہ میرے خیال سے اتنا اچھا نہیں تھا. 4.5 کروڑ عوام کے نمائندہ ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. شوکت یوسف صاحب بہت شکریہ, آپ نے پروگرام وقت نکالا. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. موونگ فارورڈ جناب, یہاں پر ہمارے پاس ایک اپڈیٹ ہے, وہ آپ کو ذرا شیئر کر لیتے ہیں. پاکستانی شہری اب برطانیہ کے لیے ای ویزا استعمال کر سکیں گے جناب, اور سیاح اور کاروباری دوروں والے پاکستانی بھی ای ویزا نظام سے مستفید ہو سکیں گے. برطانوی ہائی کمیشن کا کہنا ہے درخواست دہندگان کو ڈیجیٹل ریکارڈ کے ذریعے ای ویزا فراہم کیا جائے گا. ای ویزا یو کے ویزا اینڈ امیگریشن کے آن لائن اکاؤنٹ سے حاصل کیا جا سکے گا. اب پاسپورٹ لینے کے لیے دوسرا ویزا سینٹر دورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. درخواست دہندگان شیئر کوڈ بنا کر ویزے کی حیثیت کو بھی کسی بھی بارڈر پر دکھا سکتے ہیں. ویزا کی عمل اہلیت یا شرائط میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے. یہ پاکستانی شہریوں کے لیے بہت بڑی سہولت ہے. اب ویزے کی تصدیق ای میل کے ذریعے ملے گی. پاسپورٹ پر اسٹیکر کی ضرورت بھی ختم ہو گئی. درخواست دہندگان آن لائن درخواست جمع کرائیں گے اور بایو میٹرک کرائیں گے. تو یہ ای ویزا کی سہولت حاصل ہو گئی ہے جو لوگ ٹریول کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے ٹو برطانیہ. اچھا جی, آرٹیکل 25 سے ہمیں پتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ تمام بچوں کو پاکستان میں تعلیم کا حق حاصل ہے. اب تعلیم کا حق تو حاصل ہے, لیکن پھر بھی کروڑوں کی تعداد میں بچے اسکولوں سے باہر ہیں, اور جو اسکولوں کے اندر ہیں وہ سیڈلی اینڈ انفارچونیٹلی بہت سی تعداد بچوں کی ایسی ہے جو کہ بوسیدہ اور مخدوش ہونے کے قریب عمارتوں کا جو انفراسٹرکچر ہے اس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں. اور لاہور میں اب کیا ہوا ہے کہ خطرناک عمارتوں میں قائم اسکولوں کو خالی کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. صدف بالکل, اور کسی بھی صورت میں طلبہ کو خطرناک عمارتوں میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی. محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب نے صوبے کی تمام خطرناک اسکولوں کی جو عمارتیں ہیں انہیں خالی کرنے کا حوالہ دیا. اس حوالے سے محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب نے تمام جو ضلعی اتھارٹیز ہیں ان کو مراسلہ بھی جاری کیا ہے. اب اس حوالے سے مزید کیا ڈیٹیل ہیں, اس پر عمل درآمد کب سے ہوگا, ان اسکولز کی تعداد کتنی, ان عمارات کی تعداد کتنی ہے جو کہ مخدوش ہیں, جو خطرناک ہیں,
اور یہ سروے ہونا بہت ضروری تھا، امپورٹنٹ تھا. حسن حفیظ ہمارے نمائندے ساتھ سے جان لیتے ہیں. حسن تھینک یو سو مچ. مجھے بتائیے گا پنجاب بھر میں خطرناک عمارتوں والے جو اسکول ہیں انہیں خالی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. کچھ نمبر سامنے آئے ہیں، کتنی تعداد میں یہ ہیں اور کیا ٹائم فریم سیٹ کیا گیا ان کے لیے؟ جی صدف ایسا ہی ہے، اور سیال کوٹ میں 3 روز قبل جو ہے وہ چھت گری تھی، شیڈ گرا تھا جو کہ انڈر کنسٹرکشن تھا، اور اس کے باعث ایک بچی کی موت واقعہ ہو گئی تھی، جس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایکشن لیا، نوٹس لیا اور اس کی رپورٹ طلب کی، اور یہ سخت انسٹرکشنز جاری کی گئی محکمہ تعلیم پنجاب کی طرف سے کہ پنجاب کے وہ تمام اسکول جو کہ جزوی طور پر خطرناک ہیں اور زیادہ خطرناک ہیں ان کو بند کیا جائے، ان کو کولیپس کیا جائے، اور جو ہے وہ ان کی جگہ جو کنسٹرکشن کر کے نئی بلڈنگز بنائی جائے. تو اس حوالے سے پنجاب میں سروے جاری ہے. اب تک اگر بات کی جائے پنجاب کے اسکولوں کی تو 40,000 سے زائد سرکاری اسکول پنجاب میں ہیں، جس میں سے جو جزوی طور پر خطرناک قرار دیے گئے ہیں ان کی تعداد 2,000 کے قریب ہے، اور جو زیادہ خطرناک اور بہت زیادہ جس کی بلڈنگ خستہ حال ہے ان کی تعداد 500 سے 600 بتائی جا رہی ہے. اور لاہور میں ابھی تک جو ہے وہ زیادہ خطرناک تو نہیں لیکن کم، مطلب جزوی جس میں ایک آدھی کلاس روم جو ہے وہ ہے، جس میں ٹاؤن شپ کے 2 سکولز ہیں جو بتایا جا رہا ہے. باقی سارے جو زیادہ خطرناک اور خستہ حال اور زیادہ خطرناک ہیں وہ مختلف شہروں میں مختلف اضلاع میں پائے جاتے ہیں، جن کی پوری لسٹ تیار کی گئی ہے اور کی بھی جا رہی ہے. اور یہ صورتحال ہے اور یہ سخت احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ جو بچے ہیں ان کی زندگی بہت عزیز ہے، اور اس طرح سے واقعات ہو جانا، چھت گر جانا، اس طرح سے جس طرح سے زلزلے آتے ہیں اور پھر مختلف ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں تو جو اسکول کی عمارت ہے ان میں کریکس آ جاتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے پنجاب. ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ حفیظ اپڈیٹ کرنے کے لیے. اچھا رمضان چل رہا ہے، آج غالباً 7واں روزہ ہے، تو عید کا کیا سین ہے؟ کیونکہ میں عید کی شاپنگ کرنی ہے سب نے. اب آپ عید کی شاپنگ کر لیں کیونکہ یہ پہلا اشر جب گزر جائے گا تو پتہ ہی نہیں چلے گا کتنی تیزی سے رمضان. جی ہاں، سوچیں آج 7 رمضان ہو گئے. تو محکمہ موسمیات نے جناب شوال کے چاند سے متعلق پیش گوئی جاری کر دی ہے، اور محکمہ موسمیات کے مطابق شوال کا چاند 19 مارچ کو نظر آنے کا امکان نہیں ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا یہ ہے کہ شوال کا چاند 20 مارچ کو نظر آنے کی توقع ہے. اچھا، تو پاکستان میں رمضان المبارک کا آغاز 19 فروری سے ہوا تھا، جبکہ شعبان المعظم کی 29 تاریخ کو ماہ رمضان کا چاند نظر آیا تھا، اور یہ مہینہ بھی 28 تاریخ کا ہوتا ہے، یعنی فیب کا مہینہ 28 تاریخ کا ہوتا ہے. تو ایسا لگ رہا ہے جیسے 30 رمضان کا مہینہ تو یہ 28 کا ہے، 28 دنوں کا ہے. لیکن اب مجھے بتائیں کہ روزے کتنے چلیں گے؟ 29 ہے کہ 30 روزے ہیں؟ یہ اب دیکھنا ہے. اب یہ پریڈکشن تو جو کی گئی ہے ان کی جانب سے، تو اٹ لکس لائک کہ 30 روزے ہوں گے. چاند نظر آئے گا تو اصل حقیقت پتہ چلے گا. آ ہی جائے نظر چاند تو ہم جائیں گے چھوٹی سی یہاں پہ بریک بنتا ہے. حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیر. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو شام رمضان. امید کرتے ہیں آپ کے روزے بڑے اچھے اور خوشگوار جا رہے ہوں گے. آج کا روزہ تو آپ کا بڑا بہترین جا رہا ہوگا. جناب ذرا کراچی کے سیاسی منظرنامے پر بھی ایک نظر دوڑا لیتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ روز پہلے صدر آصف علی زرداری نے ایک اجلاس طلب کیا تھا، جس میں ذرائع کے مطابق ہمارے پاس یہ اطلاع آئی تھی کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور میئر کراچی کو پہ کافی برہمی کا انہوں نے اظہار کیا تھا. انہوں نے 3 ماہ کا ٹائم بھی دیا تھا کہ یو ہیو 3 months، اس کے بعد آپ نے مجھے ویزیبل چینجز نظر آنے چاہیے آن گراؤنڈ. کہا کہ آپ کے پاس فنڈز کی کمی ہے یا آپ کے پاس اختیارات کی کمی ہے تو پھر کام کیوں نہیں ہو رہا. اب اس پارٹی اجلاس میں صدر کی جانب سے جب ذمہ داری کا احساس دلایا گیا تو اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ سرکار اچانک متحرک ہو گئی ہے. ذمہ داری کا ٹھیک ٹھاک احساس دلایا گیا ہے. اب جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ صوبائی حکومت کافی متحرک ہو گئی ہے، تو اب ہمیں وزیر اعلیٰ بھی سرگرم دکھائی دیتے ہیں. گزشتہ روز کراچی کے انہوں نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا. نیپا چورنگی پر K4 جو ہم اپنے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، جس کا کتنی بار جی لانچنگ اور ری لانچنگ ہوتی رہی ہے، اس حوالے سے جی اس کے منصوبے، توسیع منصوبے، پھر BRT ریڈ لائن کا جائزہ لیا، جو بھی کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی ہے. تو وزیر اعلیٰ سندھ کا K4 پر ترقیاتی کام کی رفتار پر عدم اطمینان کا اظہار. مراد علی شاہ نے نیپا تحسن اسکوائر BRT ریڈ لائن منصوبے کی رفتار بڑھانے کا بھی حکم دے دیا، جو کہ ہم بھی آپ بھی بیٹھ کے یہ باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا، ترقیاتی منصوبوں میں حائل رکاوٹوں اور ٹریفک میں روانی کے مسائل بھی حل کیے جائیں. ایسے میں گورنر سندھ کامران ٹسوری کو شدید تنقید کا بھی سامنا ہے.
اور وہ بھی خود بھی تنقید بھی کر رہے ہیں. اب گورنر سندھ کہتے ہیں کہ سندھ دھرتی سے پیار کرنے والا میرا ساتھی ہے, دشمنی پر اترائے اور بڈیرے اور سرمایہ کار ہیں. سندھ دھرتی کا بیٹا ہوں, سب کے ساتھ میرا پیار ہے, سازشی عناصر کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. تو سن لیتے ہیں گورنر سندھ کامران ڈسوری صاحب کیا کہہ رہے ہیں. سندھ کی دھرتی کو پیار کرتے ہیں وہ میرے ساتھ ہے, جو دشمنی پر اتر آئے ہیں وہ وڈیرے جاگیردار سرمایہ کار ہے. اس سندھ دھرتی کا بیٹا ہوں, میرے لیے اس سندھ میں رہنے والے سبھی کے ساتھ میرا پیار ہے, سازشی عناصر کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. میں اپنے سندھی بھائی کو کہتا ہوں I love you. ہمیں تو گورنر صاحب بھی کافی ایکٹیو دکھائی دے. گورنر صاحب کافی ایکٹیو. گورنر صاحب آج کل بڑا غصے میں بھی نظر آ رہے ہیں بائی دا وے. تو جناب اب یہ جو سندھ انتظامیہ متحرک ہوئی ہے ایک دم سے, ہمارے پاس یہ اطلاعات تھی کہ یہاں تک بات کی تھی صدر آصف علی زرداری نے کہ اگر آپ کو سڑکوں کا ایشو ہے نہیں وہ سمجھ میں آ رہی تو آپ محسن نقوی صاحب سے پوچھ لیں کہ سڑکیں کیسے بنائی جاتی ہیں 2 مہینے کے اندر, 3 مہینے میں فلائی اوورس کیسے بنتے ہیں. ریمبر پھر ایک کمیٹی کا ذکر ہوا جس میں یہ ہوا تھا کہ وہ کراچی کی ترقیاتی منصوبوں کو دیکھے گی. ایک تجویز آئی تھی کہ اس میں محسن نقوی صاحب ہونے چاہیے. پھر ذرائع سے یہ خبر بھی آنے لگی, بلکہ کل ہمارے ساتھ شرمیلا فاروقی صاحبہ موجود تھی, انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم اس کمیٹی کے بارے میں, اس خبر کے بارے میں. لیکن پھر یہ خبر آئی کہ مسترد کر دیا پیپلز پارٹی نے ان کا انکلوژن یہ کہہ کے کہ جی یہ صوبائی معاملہ ہے, اس میں وفاق کا نمائندہ کیونکہ وہ ظاہر وزیر داخلہ بھی ہیں محسن نقوی صاحب. تو یہ ایک اعتراض انہوں نے اٹھایا تھا, لیکن وہ ظاہر اس تمام تر چیزوں کو سپروائز کرنے والا ایک رول جو تھا وہ ان کو آفر شاید کیا جا رہا تھا, جو ساری خبریں جو اس کمیٹی کے حوالے سے تھی. ویسے اگر آپ کو فلائی اوورز اور آپ کو سڑکیں بنانے میں اتنی مہارت حاصل ہے تو ابھی تک پھر یونیورسٹی روڈ کیوں نہیں بنی, یہ سب بہت بڑا سوال ہے. تو علی خورشیدی صاحب بات کر لیتے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ علی خورشیدی صاحب. ذرا بتائیے گا, خبریں تو یہ ہیں کہ وزیر اعلیٰ بھی متحرک ہو گئے ہیں, سندھ کابینہ بھی متحرک ہو گئی. زرداری صاحب نے, صدر آصف علی زرداری نے کافی برہمی کا اظہار کیا, میئر کراچی پر بھی الٹیمیٹم دے دیا ہے. اب آپ کو لگتا ہے جی اب کام میں تھوڑی بہتری نظر آئے گی, اب سپیڈ اپ ہو جائیں گے جو منصوبے ہیں پینڈنگ میں پڑے ہوئے؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ. کیا آپ کو واقعی لگتا ہے آپ اتنی معصوم ہیں؟ نہیں جناب, 18 سال ہو چکے ہیں ان کو. یہ مطلب انہوں نے ڈٹائی کا جو لبادہ اڑا ہوا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ان کو کہ ان کی لیڈرشپ کیا کہتی ہے. میں آپ کو میں I'll be honest with you, ان کی صحت پہ 1% بھی اثر نہیں پڑے گا. ان کی جو بیڈ گورننس ہے ویسے ہی چلتی رہے گی. یہ صرف شاید I don't know for what reason یہ والی خبر جو ہے وہ نکال کے پیش کی گئی, آپ ہی کے چینل پہ بریک کی گئی پہلی بار. اور یقین جانے میں بالکل ایمانداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنی لیڈرشپ کی بھی نہیں سنیں گے. وہ تو ایک مثال ہوتی ہے نا, وہ جنگل میں بندر کو جو ہے وہ بادشاہ بنا دیا جاتا ہے, تو کسی کی ایک جانور کی چیز چوری ہو جاتی ہے تو وہ بندر جو ہے وہ ایک درخت سے دوسرے درخت بھاگتا پھرتا ہے, اور وہ جانور جو آگے پوچھتا ہے اس بندر سے کہ بھائی تم بادشاہ ہو, تم نے میری چیز ڈھونڈنے میں میری کتنی مدد کی. تو بندر بولتا ہے بھائی میری ایفیشنسی پہ دیکھو نا, میں ایک درخت سے دوسرے درخت جو ہے وہ چھل کود کر رہا ہوں, اب چیز نہیں مل رہی, اس میں میرا کیا مسئلہ ہے, میں اپنی طرف سے تو سارے ایفرٹ کر رہا ہوں. اس حکومت کا اسی طرح کا کچھ لینا دینا ہے کہ یہ صرف میڈیا کنزمپشن کے لیے ادھر ادھر جانا ہے. دیکھا وہ دورے بھی ہوئے ہیں, پھر BRT منصوبے کا بھی جائزہ لیا, K4 کا بھی جائزہ لیا. Is it the first time ریڈ لائن کو لے کے کراچی کی عوام, ہم بینگ اے پبلک ریپرزینٹیٹو ہم تھک چکے ہیں باتیں کر کے. یہ پروجیکٹ بن کے نہیں دے رہا ہے. K4 کا کام جو صرف گورنمنٹ کا ہے ڈاکومنٹیشن تو وہ ویسے ہی پڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ شہر کی سڑکیں, پانی, انفراسٹرکچر, روڈ, سیوریج سبھی تو برباد ہے. یہ شہر تیسرا بدترین رہنے والا شہر ہے. پہلا اور دوسرا اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان پہ جنگیں لگی ہوئی ہیں. باقی دنیا میں جنگ ہوتی ہے تو لوگ بدترین رہنے والے شہروں میں شمار ہوتے ہیں ان شہروں کا. اس شہر میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے, تو یہ کوئی جنگ سے کم تھوڑی ہے, اس چیز کو سمجھیں. ایک بات بتائیے گا, گورنر سندھ آج کل بڑی تنقید کی زد میں ہے. کامران ڈسوری صاحب کہتے ہیں کہ وڈیرے اور سرمایہ کار دشمنی پر اتر آئے ہیں, سازشی عناصر کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. کل شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے پروگرام میں تھی, وہ یہ کہہ رہی تھی کہ گورنر صاحب کو جانے کا وقت آ گیا. MQM رہنما بھی اس بات کے قائل ہیں سوائے فاروق ستار صاحب کے. کیا کہیں گے ان کے اس بیان پہ؟ دیکھیے گورنر سندھ کامران خان ڈسوری جس دن سے گورنر بنے نا اس دن سے وہ جا رہے ہیں.
میں بالکل ایز اے لیمین بات کروں نا آپ سے، میں ایک عام شہری کے حیثیت سے بات کروں تو جس دن سے گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری بھائی نے حلف لیا ہے وہ اس دن سے خبروں میں ہے کہ وہ جا رہے ہیں. اب 4 سال تو گزر گئے. اب کسی کی خواہش کو خبر بننا ہے تو ٹھیک ہے وہ کرتے رہے، پہلے بھی کوششیں کافی آپ نے سوال نہیں سنا. شرمیلا صاحبہ یہ بتا رہی ہیں کہ آپ کی پارٹی کے لوگوں کی بھی یہ خواہش ہے سوائے فاروق ستار صاحب کے، آپ تو اس میں شامل نہیں ہیں. نہیں، یہ پھر وہی والی بات کہ کیا کہتے ہیں وہ اب میں بھی کہہ دوں کہ جی وزیر اعلیٰ سندھ کی خواہش ہے کہ کامران ٹیسوری رہے جبکہ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ کامران ٹیسوری. یہ تو مطلب وہ کہتے ہیں نا چیپ پالیٹکس، اس کے لیے اس طرح کے اسٹیٹمنٹس دے دینے والی بات ہوتی ہے. نہیں، آئی ول بی آنیسٹ وتھ یو، پوری پارٹی جو ہے وہ بیٹھ کر رہی ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ وہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا نا، وہ کانفرنس ڈائجسٹ نہیں ہو رہی کہ کیوں کراچی کے مسئلے پر اسمبلی میں بھی ہماری جانب سے بات ہوئی. ہم نے ان کو آئینہ دکھایا، پہلی بار ہوا ایسا کہ ہم نے جو ہے وہ ان کا جواب پتھر سے دیا. صدف میں بہت ایمانداری سے بتا رہا ہوں، لوگ پیپلز پارٹی والے قراردادیں لا رہے ہیں سندھ اسمبلی میں کہ جی جو سندھ کو توڑے گا وہ پتہ نہیں کیا کر دے گا، کیا ہو جائے گا، آگ اور خون کا مسئلہ ہو جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود سندھ توڑا ہوا ہے. بھائی شہر کراچی کی تو سندھ کا پروونشل کیپٹل ہے نا. جب کراچی کو توڑا جا سکتا ہے اس کا مطلب ہے تم لوگ سندھ کو توڑ چکے آلریڈی. پہلے یہ باتیں کرنا یہ صرف شاید صاحب ایک چیز بار بار آپ لوگوں سے بھی کہتے رہیں گے، جو آپ لوگوں نے کہا تھا جی وفاق سے پیسے ملیں گے، وہ پیسے پھر ان کو کس طرح لگایا جائے گا. تو ٹھیک ہے آپ تو یہاں بیٹھ کے حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں، لیکن آپ نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کا کیا بنا خورشیدی صاحب؟ میں اپنے دوبارہ اس سارے سینیریو میں اچھا وہ جو اس پہ جو فنڈس کی بات کی وہ تو 15-20 ارب روپے کی بات کی نا. اس شہر میں وہ 15-20 ارب روپے بھی پچھلے 2 سال سے سندھ گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں لگ سکے. آپ کے سامنے گرین لائن کا منصوبہ بھی روک گیا تھا اور پھر کس نے روکا تھا، کیوں روکا تھا، کیسے روکا تھا وہ بھی سب نے جانا. میں تو بہت کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کراچی شہر وفاقی حکومت ہو جس کے ہم اتحادی ہیں ان کی بھی ترجیحات میں نہیں ہے. صوبائی حکومت نے تو بربادی کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے پورا 18 سالوں سے. اب سینس پریویل کرا وفاقی گورنمنٹ کی جانب سے، تھوڑی بہت اوپر نیچے چیزیں ہونا شروع ہوئی تو بیچ میں پھر پیپلز پارٹی آگے کھڑی ہو گئی. بھائی کل جو زرداری صاحب کے صدر پاکستان کے جو ریمارکس ہے سی ایم کو لے کر یا میئر کراچی کو لے کر، وہ تو ایک چارج شیٹ تھی نا. وہ خود ایک چارج شیٹ تھی کہ آپ ڈلیور نہیں کر سکے لوگوں کو. یہ عام آدمی نہیں کہہ رہا، یہ میڈیا نہیں کہہ رہا، یہ صحافی نہیں کہہ رہے، یہ صدر پاکستان جو اس پارٹی کے کو چیئرمین ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ بات کہ تم لوگ جو ہے تم لوگ کو کام سیکھنا ہو تو محسن نقوی صاحب سے سیکھ لو. اس کا مطلب ہے یہ بالکل فارغ الدماغ لوگ ہیں جو یہاں پہ حکمرانی لے کے بیٹھے ہوئے. ان کو خود پیپلز پارٹی اگر اپنا خود کا بھلا چاہتی ہے، یہ تو سیلف ڈسٹرکشن موڈ میں لے کے چلے گئے پیپلز پارٹی کو. یہ تو برباد کرنے کے لیے ہے. آپ کے پاس کوئی حکمت عملی ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں نے کراچی بچاؤ حانی میں ایک مہم کا اعلان بھی کیا ہوا ہے. کوئی ایسی حکمت عملی جس سے شہر کے مسائل حل ہو سکیں مل بیٹھ کے؟ مطلب ظاہر ہے عوام کو اس سے تو کوئی مطلب نہیں کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. عوام یہ چاہتے ہیں ہمارے مسئلے حل ہو جائیں، ہمارے گھروں میں پانی آ جائے، سڑکیں صحیح ہو جائیں. کراچی کے جس طرح آپ کنسرن رکھتی ہے، جس طرح ہم کنسرن رکھتے ہیں، ہم سب کنسرن رکھتے ہیں. ہم کراچی والے ایون پورے پاکستان والے بھی کنسرن رکھتے ہیں کہ شہر کراچی کے ساتھ ایسا کیا مسئلہ ہو گیا ہے کہ اس کو ٹھیک ہونے میں جو ہے وہ ٹھیک ہو کے نہیں دے رہا. تو اسی ٹاپک کو لے کر کراچی کے مستقبل فیوچر آف کراچی پہ ایک کانفرنس رکھی گئی تھی جس میں کراچی کے جو سیدھا لوگ ہیں، جو کنسرن لوگ ہیں، جو ریلیونٹ لوگ ہیں، انہوں نے آ کے اپنا موقف پیش کیا تھا اور وے آؤٹ بتایا تھا کس طرح اس مسئلے کو، اس کراچی کے ایشوز کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. وہی کانفرنس تو بری لگی ہے صدف ان کو کہ جس میں کراچی کے مستقبل کے لیے بات کی جا رہی ہے، اس کانفرنس کو یہ برا مان کے بیٹھ گئے کہ بھائی یہ گورنر سندھ ہوتا کون ہے بیٹھ کے کراچی کے مستقبل پہ بات کرنے والا. تو یہ دیکھیں جب تک کراچی بہت سارے آپشنز ہیں. ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم کی بات ہوئی تھی، وہ آج کی تاریخ تک تو نہیں ہو سکا ہے. جب امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہوگی تو لوگ پھر ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بھی بات کریں گے، لوگ پھر صوبے کی بھی بات کریں گے. یہ ساری باتیں پیپلز پارٹی کو بری لگیں گی. تو پیپلز پارٹی کے لیے برادرانہ مشورہ یہ ہے، سمجھداری کا مظاہرہ کرنے کا پیمانہ ان کا یہ ہوگا کہ خدارا کوئی منیمم کامن ایجنڈے پر ایک با اختیار اپنے میئر جو کہ ان کا خود کی جماعت کا میئر ہے اس کو با اختیار بنائے خدارا، تاکہ لوگوں کے مسئلے حل ہونا شروع ہوتے ہوئے نظر آئے.
کیونکہ آج کی تاریخ میں اس کراچی والے کا موجودہ جو جمہوری نظام ہے اس پر سے اعتماد آلموسٹ اٹھ چکا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں ووٹ ڈالتا ہوں، میں ایم ایل اے بناتا ہوں، میں ایم پی اے بناتا ہوں، میں چیئرمین بناتا ہوں، میں میئر بناتا ہوں، میں صدر بناتا ہوں، میں وزیر اعظم بناتا ہوں، میری گلی کا گٹر ٹھیک نہیں ہوتا تو میں ایسی جمہوریت، وہ عام ہم کراچی والے کہتے ہیں نا، اپنے پہاڑ میں جائے یار، ایسی جمہوریت میرے سارے مسئلے حل نہیں ہو رہے، یہ اس پوائنٹ پہ آ گیا ہے کراچی. بالکل ایسے ہی ہے. تھینک یو سو مچ علی خورشیدی صاحب ہمارے ساتھ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی اس حوالے سے موقف دے رہے تھے. وہ بہرحال یہ کہتے ہیں انہیں پھر بھی کوئی امید نہیں ہے کہ ان احکامات کے باوجود، یعنی ہائی کمانڈ لیڈرشپ کی جانب سے احکامات آنے کے باوجود بھی وہ سمجھتے ہیں مسئلے حل نہیں ہوں گے. اچھا جناب، موونگ فارورڈ، جب ہم کراچی کے مسائل کے اوپر بات کر رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا اس دن ہم نے یہ بات کی تھی کہ اب رمضان میں کیا ہو رہا ہے کہ گیس لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، لیکن لوگوں نے جو اپنے فلیٹس میں، اپنی بلڈنگز میں جو گیس جو کمپریشن مشین، جو پریشر کمپریشر مشینز ہوتی ہیں جس سے مطلب گیس کھینچی جاتی ہے، اس کی اسپیڈ پہ ایمپلیفائڈ ہو جاتی ہے، وہ مشینز لوگوں نے تیز کر دی ہیں کیونکہ گیس کی لوڈ شیڈنگ، اور جہاں پر گیس آ بھی رہی ہے وہاں پر بہت سلو اسپیڈ سے آ رہی ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ گیس سلنڈر اور گیس لیکیج سے دھماکوں سے حادثات بڑھ گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گیس پریشر کمپریشر یعنی گیس جو کھینچنے والی مشینیں لگانے کا سلسلہ ہے وہ بھی بڑھ گیا ہے. اب وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ جو 4 5 6 بلڈنگز کی جو گیس ہوتی ہے، فار انسٹنس سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، وہ ایک بلڈنگ میں آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ باقی 4 5 بلڈنگز جو ہیں وہ محروم ہو جاتی ہیں گیس سے. اور ظاہر ہے جب گیس کے آنے کی ٹائمنگ اب مختلف ہو گئے ہیں، اس ٹائم پہ نہیں آ رہی ہے، وہ مسائل الگ ہے، لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ غیر قانونی ہے. اب ایس ایس جی سی کے مطابق غیر قانونی گیس کھینچنے والوں کے کنیکشن فوری طور پر منقطع کر دیے جائیں گے اور گیس چوری میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی بھی ہوگی. تو چلیں جی، اس پر کیا موقف ہے، مزید بات کر لیتے. ترجمان ایس ایس جی سلمان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ سلمان صاحب جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا، انفارچونیٹلی رمضان المبارک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گیس جو کمپریشنگ مشین ہے ان کا استعمال ہو رہا ہے، سلنڈر دھماکے ہو رہے ہیں اور پھر گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے. ویسے یہ جو حادثات ہو رہے ہیں، آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے، کیا بنیادی وجوہات ہیں؟ گیس سلنڈر جو ہے بیسیکلی دنیا کے اندر شاید 70% سے زیادہ ممالک پہ یہ پائپ گیس نہیں ہوتی ہے، اور یہ واٹر گیس جسے LPG کہتے ہیں سلنڈرز کے تھرو پرووائڈ کی جاتی ہے. پوری دنیا میں ایسے کوئی حادثات رپورٹ نہیں ہوتے، لیکن کیوں پاکستان میں اس طرح کے حادثات رپورٹ ہوتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو معیاری سلنڈرز ہیں وہ بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، لیکن تھوڑے سستے کر کے کچھ غیر معیاری سلنڈرز ہیں وہ بھی ہیں جن کی اسپیسیفکیشنز اوگرا کے دیے ہوئے معیار کے مطابق نہیں ہیں. اور وہ کاٹیج انڈسٹری لگ گئی ہے پاکستان میں. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہاں ایک مارکیٹ کریٹ ہوتی ہے تو سستے آئٹمز لا کے اس کو ویکیوم کو پورا کر کے وہ ایک نئی مارکیٹ کریٹ کر دیتے ہیں. تو یہ انفارچونیٹلی اس طریقے سے جتنے ہمارے سلنڈرز ہیں جو غیر معیاری ہیں ان کے پھٹنے کی جو ہے وہ تواتر سے سلمان صاحب یہاں پر سچویشن یہ بنی ہوئی ہے کہ گیس کی کمی سے لوگ اپنی جانوں پر کھیل کر پریشر مشینیں لگا رہے ہیں گھروں میں، اور گھروں میں فلیٹس میں بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، خواتین بھی ہیں. یہ کس حد تک غیر قانونی تو ہے ہی ہے، خطرناک کس حد تک ہے؟ یہ گیس کی سپلائیز کو بڑھانے کے لیے گیس کمپریسر مشین کا جو استعمال ہو رہا ہے بالکل غیر قانونی ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. لیکن اس کی روک تھام کے لیے سوئٹزرلینڈ گیس کمپنی کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ تو ایک ضلعی انتظامیہ ہو گئی، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر یا آپ کے پولیس کے ادارے یا قانون نافذ کرنے والے ادارے، وہ یہ اس چیز کا تعین کریں کہ ان کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے اور ہونی بھی چاہیے. کیونکہ دیکھیں یہ چیز اگر مارکیٹ میں اویلیبل ہوگی تو ہر شخص جا کے اپنے اس کو سہولت کے لیے استعمال کرے گا، جس کی وجہ سے حادثات. اچھا جی، جو گیس کھینچنے والی مشینیں اب میجورٹی گھروں میں لگی ہوئی ہیں، اب گھر گھر جا کے، اور کراچی کی اگر ہم انفراسٹرکچر کی بات کریں، اپارٹمنٹس اور فلیٹس میں ان کا زیادہ استعمال ہو رہا ہے، وہاں پر کس طریقے سے ممکن ہو سکے گا، کس طریقے سے لوگوں کو ٹریس کیا جا سکے گا؟ اب جو ڈیوائسز آ رہی ہیں مارکیٹ کے اندر، اس کے اندر یہ ہے کہ وہ ہینڈی ہیں بالکل. آپ اس کو اگر دروازے پہ ناک ہوتی ہے، بچہ دیکھ کے بتاتا ہے کہ جی پولیس آئی ہے باہر یا سوئٹزرلینڈ گیس کا کوئی عملہ آیا ہے، وہ لوگ آئے اور تو فوراً الرٹ ہو جاتا ہے کہ جی ہمارے گھر کا ریڈ ہوا ہے. تو اپنی جو ڈیوائس ہے، جو الیکٹریسٹی سے چلنے والی ڈیوائس ہے، اس کو وہ 2 منٹ سے 1 منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ یا چند سیکنڈز کے اندر وہ وہاں سے غائب کر کے اپنی الماری میں ڈال دے گا یا بیڈ کے نیچے رکھ دے گا، اور جب ہماری ٹیم اندر جائے گی تو اس کو وہاں پہ کوئی چیز برآمد نہیں ہوگی. تو یہ المیہ ہے کہ اس طرح سے بھی یہ چیزیں اس طرح سے بڑھ رہی ہیں. تو اور پھر چادر اور چار دیواری کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے تو اب سوئٹزرلینڈ گیس کمپنی
इस तरह से रेट नहीं करती हैं। हाँ, अभी भी हम बिल्कुल रेट्स करने के तैयार हैं अगर हमें कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन दी जाती है बिल्डिंग के एसोसिएशन की तरफ से, चौकीदार की तरफ से, या कोई राइट लेफ्ट नेबर की तरफ से, या आइए हमारे साथ चलिए, हम आपको ये मशीन बरामद कराएंगे, तो इंशाल्लाह हम वहाँ जरूर रेट करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा अफ्तार और सहरी में प्रेशर कम होने की वजह क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा गैस का प्रेशर बहुत बेहतर है, हमें बहुत ज्यादा इस पे तारीफें भी मिल रही हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि इस दफा तैयारी में सहरी और अफ्तारी की कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, जहाँ मैंने पहले कहा कि जहाँ पे भी गैस कंप्रेसर अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो इदारे की तरफ से तो गैस पूरी दी जा रही है, तो वो तो मोहल्ले के जो लोग हैं वो अगर खुद गर्जी की वजह से इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं इन मशीनों का, तो फिर यकीनन उन सारिफिन को वहाँ पे प्रॉब्लम जरूर हो रही होगी। सलमान साहब, काफी लोगों को है रमजान में गैस की टाइमिंग अलग तो हो गए हैं, 2 मुख्तलिफ टाइमिंग्स में आ रही, बट वो जो मुकर्रर टाइम है उससे 1 घंटा लेट आती है, फिर प्रेशर में कमी है, तो गैस की फराहमी बेहतर बनाने का कोई प्लान है इस महीने में? जी बिल्कुल, और अच्छा वो आपने इसमें सवाल पूछा। हम आपके तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान के नागरिक को, खासतौर पर सिंध और बलूचिस्तान के नागरिक को बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान ने खुसूसी हिदायत जारी की है दोनों सुई कंपनीज को, सुई नॉर्दर्न को भी और सुई सदर्न को भी, कि रमजान शरीफ के अंदर जो है सहरी और इफ्तारी के औकात की तैयारी में भरपूर गैस प्रेशर के साथ गैस जो है वो फराहम की जाए। तो इसके लिए जो औकात कार तयन किए गए हैं वो सुबह 3 बजे से, यानी कि सहरी से 1-2 घंटे पहले 3 बजे से लेकर अगले दिन रात 10:30 बजे तक है पूरे अच्छे 19 घंटे 19.5 घंटे अवेलेबल आपको गैस हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमने प्लान बनाया है इसको हम पूरा मॉनिटर भी कर रहे हैं। हमारे मॉनिटरिंग रूम्स, कंट्रोल रूम्स बना हुआ है जो 24 घंटे इसको मॉनिटर कर रहा है गैस के प्रेशर्स को। हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर और 7 सीनियर इंतजामिया बाकायदगी से इसको मॉनिटर कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कोई शिकायत नहीं मिल रही। सलमान साहब, शहरी गैस लीकेज की सूरत में फौरी तौर पर क्या इकदाम कर सकती हैं? कोई ऐसी हेल्पलाइन इस पे कॉल कर सकते हैं? जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अमूमन जो है एंकर इस तरह के सवाल नहीं पूछते। ये देखिए कि एक शहरी को क्या करना चाहिए अगर उसको गैस की लीकेज महसूस हो। सबसे पहले तो एक चीज समझने की जरूरत है, जो कुदरती गैस है जो जेर जमीन हासिल होती है वो एक कुदरती तौर पे उसमें कोई बू नहीं होती, वो ऑर्डरलेस होती है। तो जितने भी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के इदारे हैं वो इसके अंदर एक कीमती केमिकल ऑर्डरेंट जो है उसकी आमेजिश करते हैं ताकि उसकी आमेजिश से एक अलर्ट पैदा हो सके, लोगों को पता लग सके अगर कहीं कोई गैस लीक हो रही है तो एक रॉटन एग जैसी स्मेल है, सड़े हुए अंडे की स्मेल से वो जो अपने इसको मीथेन के अंदर इसकी एमैल्गमेशन करते हैं जिसकी वजह से एक अलर्ट क्रिएट होता है। अब लेट से एक आदमी है वो अपने या खातून खाना है वो सुबह किचन में जाती है और उनको गैस की बू महसूस होती है, इसी वजह से वो महसूस होगी कि हमने उसके अंदर ऑर्डरेंट की आमेजिश की है। तो जैसे वो महसूस होती है उनका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि खिड़की दरवाजे खोलें सबसे पहले, और कोई स्विच ना खोलें, और सबसे पहले उस नॉब को बंद करें जिससे वो उसके चूल्हे की नॉब जिसकी वजह से वो गैस किचन में भर गई थी। जो वेंटिलेशन अच्छी खासी उसकी जो है वो करने के बाद हवा से वो उसकी गायब हो जाएगी जितनी भी हिद्दत थी, तो इंशाअल्लाह ताला फिर वो सेफ हो जाएगा। बिल्कुल हमारी हेल्पलाइन है, जैसे आपने पूछा 1199 शहरी 24 घंटे की ऑपरेशनल हमारी हेल्पलाइन है। शहरी अपनी कंप्लेंट रिकॉर्ड कराते हैं, हमारा अमला जो है वो उसके ऊपर बिल्कुल अमल करता है, मुस्तैदी के साथ जाकर हम सारी शिकायत को दूर करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। सिद्दीकी साहब तर्जुमान SSGC हमारे साथ थे, इस हवाले से बात कर रहे थे। लेट्स होप कि चीजें बेहतर हो जाएंगी। यहाँ पर हमने ब्रेक लेना है। बिल्कुल जी, बैक इन अ फ्लैश, स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक टू शाम रमजान। अब हम किस बात पे मुस्कुरा रहे थे हम आपको नहीं बताएंगे, ब्रेक पर थे, थोड़ा सा हमने भी ब्रेक लिया था। अच्छा जी, हालत जार के ऊपर मुस्कुरा रहे थे कि हम जब ऑफिस से निकलते हैं अफ्तार का टाइम बिल्कुल सर पे होता है और जाते निकलते सारी गाड़ी जो है वो ट्रैफिक में फंस जाती है। और आज 7वां रोजा है, खैर से 7 दिन में हर दिन जो है वो ये चीज एम्पलीफाई होती जा रही है, ट्रैफिक बढ़ती चली जा रही है। तो खास तौर पे जैसे अच्छा होता क्या है साइड पे जी वो फल बेचने वाले वो तजावुजात निकाल के आए होते हैं के लिए लोग खड़े हुए, अच्छा वो ठेले लगे हुए हैं उस पे लोग खड़े हो जाते हैं, मगर आप रोड का एक साइड जो है उसको तो एंगेज ना रखें, दूसरी साइड आप रोड की वहाँ पे ट्रैफिक चलता रहे, पूरी रोड ब्लॉक हो जाती है। अब ये सूरत हाल है, खास तौर पे हम देखते हैं रमजान से बिल्कुल पहले अब जो लोग दफ्तरों से बाहर जा रहे हैं उनका जी सफर चंद मिनट का सफर घंटों में तब्दील हो जाता है। सलमान लोधी हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। सलमान बताइएगा इस वक्त अहम शाहराहों पर क्या सूरत हाल है, क्योंकि जैसे जैसे अब रमजान मजीद आगे बढ़ रहे हैं सड़कों पर ट्रैफिक भी बढ़ता जाएगा, तो हमें जरा अपडेट दीजिएगा। देखिए सबसे बड़ा चैलेंज है शहरियों के लिए कि घर पे पहुंचकर अफ्तारी करें और ट्रैफिक जैम में वो फंस जाते हैं।
خاص طور پر اگر بات کی جائے جو سب سے زیادہ شاہراہیں متاثر ہو رہی ہیں، شارع فیصل مرکزی شاہراہ ہے، جہاں پہ 4 بجے کے بعد ٹریفک اتنا زیادہ سلو ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو آدھے گھنٹے سے زائد وقت لگ جاتا ہے ڈگ روڈ پہنچنے میں۔ اس کے بعد دوسری شاہراہ پہ اگر بات کی جائے تو گلستان جوہر ہے، یونیورسٹی روڈ پر BRT بس منصوبہ چل رہا ہے، وہاں پر ترقیاتی کاموں کی وجہ سے صرف 2 ٹریک پر ہی گاڑیاں چل رہی ہیں۔ بدترین ٹریفک جیم دن ہو یا رات، وہاں پر بدترین ٹریفک جیم پہلے ہی دکھائی دیتی ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں پارکنگ پلازا راستے پر۔ یہ وہ روڈ ہے جہاں پر ایک اور آپ کو بتاؤں، جہاں پہ عموماً عام طور پر ہی کافی زیادہ ٹریفک جیم رہتا ہے، جس کی وجہ تجاوزات ہے۔ گزشتہ روز ایک سب سے اہم اجلاس ہوا تھا DIG ٹریفک کی زیر صدارت، جس میں کہا گیا تھا کہ تجاوزات کے خلاف مؤثر کارروائیاں کی جائیں۔ میرے اگر عقب کے آپ مناظر دیکھیں تو چاروں طرف آپ کو یہاں پہ تجاوزات نظر آئے گی، لوگ یہاں پہ گاڑیاں کھڑی کر کے خریداری کرنے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے صورتحال اور مزید خراب ہو جاتی ہے۔ صدر کے مختلف علاقوں میں جگہ جگہ ٹھیلے پھتاروں کی وجہ سے بھی ٹریفک جیم ہے۔ ایک اور سب سے بڑا مسئلہ ہے جو یہاں پہ فٹ پاتھ بنی ہوئی ہیں، وہاں پر پارکنگ مافیا کے کارندوں کا راج ہے۔ فٹ پاتھ پر چلنے کی جگہ نہیں بلکہ پارکنگ مافیا کے کارندے موٹر سائیکلیں وہاں پہ کھڑی کر کے شہریوں سے من مانے بھتہ خوری وصولی کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ایک اور جو پولیس حکام کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے، شام افطاری کے اوقات میں ٹریفک جام نہ ہو، 4 بجے کے بعد سے 6:30 بجے تک واٹر ٹینکر کے داخلے کر پابندی کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ مختلف شاہراہوں پر ٹریفک پولیس اہلکار نظر تو آ رہے ہیں، لیکن جو ٹریفک جیم ہے وہ کم ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہا۔ ٹھیک ہے، بہت معاف کیجیے گا۔ اچھا 2-3 جو حکمت عملی، بہت شکریہ۔ ٹریفک کی یہ صورتحال ہے۔ اچھا جی جناب، ہم اپنی سیگمنٹ کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ جب ہم رمضان المبارک کی بات کر رہے ہیں تو رمضان کے روزے رکھنا مسلمانوں پر فرض ہے ماہ سیام میں، اور ظاہر ہے اس کی ایک ثواب اپنی جگہ ہے، روحانیت کے پہلو اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا جسمانی فائدہ کیا ہے۔ سائم، آج کل آپ کو پتا ہے نا کہ بہت سارے ہم نیوٹریشنسٹ کو دیکھ رہے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ ہفتے میں 1 دن آپ فاسٹنگ ضرور کریں۔ وہ یہ بھی بتاتے ہیں جی اومیڈ کا جو کانسیپٹ ہے، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے، اومیڈ میں آپ 1 میل لیتے ہیں 1 دن میں۔ اس کے فائدے بہت بتائے جا رہے ہیں کہ فائدے کیا کیا ہیں جناب۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ طبی ماہرین کہتے ہیں تقریباً 8 گھنٹے تک اگر آپ نے کچھ نہیں کھایا تو آپ کے جسم جو ہے وہ اس میں ایک نارمل کیفیت آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی معدے میں موجود جو خوراک ہے وہ مکمل طور پر ڈائجسٹ ہو جاتی ہے، جس کے بعد جو توانائی چاہیے آپ کی باڈی کو، تو جو آپ کی باڈی میں فیٹ اسٹور ہوا ہوا ہے وہاں سے وہ توانائی لینا شروع کرتے ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ آپ کو جو روزہ ہے وہ جسمانی نظام کو متوازن کرتے کرتے جو آپ کا میٹابولزم ہے اس کو بہتر بنانے میں اور آپ کے وزن میں کمی میں مددگار ثابت ہوتا ہے، کیونکہ میٹابولزم اگر آپ کا بڑھے گا، انکریزڈ ہوگا، اچھا ہوگا، تو پھر آپ کا باڈی ویٹ فیٹ جلدی آپ کا برن ہوگا۔ تو گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فزیشین اسسٹنٹ پروفیسر JPMC ڈاکٹر ہلال شیخ صاحب۔ بہت شکریہ ہلال صاحب، آپ نے شام رمضان کے لیے وقت نکالا۔ روزہ شروع ہونے کے بعد جسم میں سب سے پہلی اور بڑی تبدیلی کیا آتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ابھی ہم جس مسئلے کو ڈیل کر رہے ہیں وہ پینڈیمک آف انسولین ریزسٹنس ہے۔ تو ابھی کے جو بھی نئے دور کے بیماریاں ہیں، ہائپر ٹینشن ہے، شوگر ہے، PCOs ہیں، اوبیسٹی جیسے آپ نے ذکر کیا، وہ سب سے زیادہ اس کا ریزن، روٹ کاز ہے انسولین ریزسٹنس۔ انسولین تو ہے کام نہیں کر رہی، کیوں؟ مسل میں فیٹ ہے، لیور میں فیٹ ہے۔ تو روزہ کیا کرتا ہے؟ پرولونگڈ آورس، آپ 8 گھنٹے 12 گھنٹے 10 گھنٹے جب آپ فاسٹ کرتے ہو تو روزے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی اس اسٹورڈ فیٹ سے اپنی نیوٹریشن کو پورا کرتی ہے، اور انسولین ریزسٹنس جو آج کا المیہ ہے 21ویں صدی کا سب سے بڑا، اس میں ہیلپ کرتی ہے۔ یعنی کہ لوگ سارا سال ڈائٹنگ کرتے ہیں لیکن رمضان میں روزے نہ رکھیں تو اس کی افادیت بہت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی وہ جو فیٹ اسٹور جو فیٹ اسٹور ہوا ہوا ہے اس کو وہ یوٹیلائز کرنا شروع کر دی تھی ایز فیول ایز انرجی، اور آپ کی بیڈ سیل کو بھی کل کرتے ہیں کیونکہ دے اسٹارو ٹو ڈیتھ۔ آٹوفیگی ایک سائنس میں ٹرم ہوتا ہے، آٹوفیگی۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو سیلز ہیں وہ خود کو میٹابولائز کر کے جو خراب جو سیلز ہوتے ہیں وہ خود بخود جذب ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے سیلز آتے ہیں۔ تو روزہ جو ہے یا پرولونگڈ فاسٹنگ جو ہے وہ آٹوفیگی میں بھی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، اور اس سے ہم مختلف بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ آٹو امیون جو بیماریاں ہیں اس میں سب سے زیادہ جو ابھی میں نے بات کی، اس سے سب سے زیادہ جو ہمیں فائدہ آتا ہے وہ انسولین سینسٹیوٹی جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی کسی پیشنٹ کی انسولین سینسٹیوٹی بہتر ہو جاتی ہے تو اس کی ڈائبٹیز ٹھیک ہو جاتی ہے، اس کا ہائپر ٹینشن ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کے PCOs ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اگر عورتیں ان کو کوئی ہارمونل ایشوز ہیں وہ بہتر ہونے کے ایون میں نے سنا ہے کینسر سیلز بھی جو ہے آٹوفیگی، بالکل جو خراب سیلز ہیں وہ اگر باڈی سے ریپلینش ہوں گے اور ان کی جگہ نئے سیلز آئیں گے تو وہ جو بیڈ سیلز ہیں وہ آگے چل کے کینسر سیلز بھی ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ ہم جب روزے کی بات کر رہے ہیں تو یہ ہم ایسے روزے کی بات کریں جس میں ہم نے سحری میں بھی ایک نیوٹریشس ڈائٹ کھائی ہے اور افطار بھی جو ہے وہ ہم نے اچھی غذا کے ساتھ کی ہے،
اسی روزے کی بات کر رہے ہیں جی اچھا یہاں پہ یہ دیکھنا لازم ہے کہ آپ نے پھر افطار میں اگر کوئی ایسی بنج ایٹنگ کر لی یا کوئی ایسی تلی ہوئی چیزیں کوئی ایسی ان ہائیجینک چیزیں لے لی تو پھر جو فائدہ ہے وہ پھر نقصان میں تبدیل ہو جاتا ہے. اچھا یہ فائدہ جو ہے یہ جو فائدہ پورے مہینے ہم نے حاصل کیا آفٹر 29 اور 30 روزہ اس کو آگے کیسے لے کر چلیں کیونکہ آگے آ کے ہم نارمل ایٹنگ اوور ایٹنگ اپنی ساری بیڈ ہیبٹس دوبارہ سے شروع کر دیتے ہیں ہم سیکھتے نہیں ہیں. دیکھیں رمضان تو ایک اسلام جو ہے وہ ضابطے حیات ایک مکمل آپ کو سکھاتا ہے اور یہ ایک مہینہ جو ہے وہ خود کو ٹرین کرنے کے لیے ہوتا ہے جس میں آپ بالکل اپنے آپ کو بھوک میں رکھتے ہیں پھر آپ رات کو تراویح پڑھتے ہیں آپ کی ایکسرسائز والا آپ میں ایلیمنٹ آ جاتا ہے پھر آپ جو صبح سویر اٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد آپ پرولونگ فاسٹنگ کی طرف جاتے ہیں تو یہ آپ کو ایک ضابطے اخلاق سکھاتا ہے حیات سکھاتا ہے کہ آپ کی جو لائف اسٹائل ہے وہ یہ ہونی چاہیے دن میں 2 ٹائم کا کھانا ہے ایکسرسائز ہے نماز ہے تو اگر اس پہ ہی ہم کرتے رہیں گے پورا سال تو انشاءاللہ ہمیں زیادہ فرق آئے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب ان 30 ڈیز کے بعد بھی اگر کچھ لوگ چاہیں کچھ لوگ ہیں جو نارملی اومیڈ ڈائٹ کرتے ہیں یا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں ان 30 ڈیز کے بعد بھی اگر اس کو پرولونگ کرنا چاہیں کنٹینیو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس پہ کوئی نقصانات تو نہیں جی اس میں کوئی ایسا سچ نقصان نہیں ہے لیکن میں یہی کہوں گا کہ آپ بیلنس ڈائٹ کی طرف جائیں. اچھا بیلنس ڈائٹ کی طرف اگر آپ جائیں گے تو آپ ایک دم سے اگر آپ پرولونگڈ فاسٹنگ کی طرف جائیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا جسم ہار مان جائے گا آپ تک جائیں گے لیکن اگر آپ بیلنس ڈائٹ کی طرف جائیں گے تو وہ لانگ ٹرم ہے. آپ اچھی غذا کھائیں دن میں بھلے 2 ٹائم کھائیں 3 ٹائم کھائیں اچھی غذا کھائیں متوازن غذا کھائیں ورزش کریں ٹائم پہ سوئیں اسکرین ٹائم کم رکھیں زندگی آسان ہے. اچھا لوگ یہ سوچتے ہیں جی ایک تو ظاہر مسلسل آپ روزے رکھیں گے میٹابولزم جو ہے اس پر کیا اثر پڑے گا یہ بتائے گا دوسرے لوگ سمجھتے ہیں جی اب ہمارا ویٹ کم ہو جائے گا لیکن انسٹیڈ ان کا ویٹ بڑھ جاتا ہے رمضان. اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں میٹابولزم پہ روزے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ جو اسٹورڈ فیٹس ہیں وہ آپ کے کنزیوم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کھا نہیں رہے ہو لیکن آپ چل رہے ہو کیونکہ اللہ نے سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے اللہ نے ایسا ہومیوسٹیٹک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ اگر آپ 2 دن بھی نہیں کھائیں گے آپ کچھ نہیں ہوگا اگر آپ نارمل ہیں تو میٹابولک ریٹ تو آپ کا اس حساب سے جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتا ہے. جہاں تک وزن کم ہونے اور زیادہ ہونے کی بات ہے تو اگر آپ سحری میں بنج ایٹنگ کریں گے افطار میں بوفے کے آئیں گے آپ تلی ہوئی چیزیں کھائیں گے باہر کی چیزیں کھائیں گے تو ویٹ تو کم نہیں ہوگا ویٹ تو پھر بڑھے گا ہی. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ذرا یہ بتائیں کہ ایک ایسا شخص جو کہ اب سحری تک جاگ رہا ہے سحری کر کے سوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر اٹھتے ہیں 2:30 3 4 بجے بھی اٹھ رہے ہیں لوگ آج کل دوپہر میں اٹھتے ساتھ ہی مطلب اٹھتے ساتھ ہی پھر افطار کر لی اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے گیمنگ میں لگ گئے اور پھر سحری تک جاگتے رہے. اس روزے کا بھی کوئی مطلب اس پہ باڈی پہ کوئی اثر ہوگا؟ اگر مذہبی طور پہ تو ہر کسی کا اپنا ایک رجحان ہے وہ الگ پرسپیکٹو ہے لیکن اگر ہیلتھ پرسپیکٹو پہ ہم اس پہ بات کریں تو اگر آپ نے ساری رات جاگے اور پھر سحری کر کے اسی وقت آپ سو جاتے ہیں نیند سے اٹھ کے پھر آپ کھانا کھا رہے ہو پھر آپ لیٹے رہے ہو اور فون یوز کر رہے ہو اسکرینز یوز کر رہے ہو تو آپ کی باڈی تو میٹابولائز ہو ہی نہیں رہی آپ کام تو کر ہی نہیں رہے ہو ایکسرسائز تو کر ہی نہیں رہے ہو تو اس میں آپ کا نقصان ہے اس میں آپ کا فائدہ نہیں ہوگا. چلیں جی بہت مفید باتیں ہو گئی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سالار شیخ ہمارے ساتھ تھے ساری صورت پر بات کر رہے تھے. تو بڑا ضروری ہے جی اصل مقصد جو اصل اسپرٹ اصل روح ہے روزے کی اسی کے حساب سے آپ اسے رکھیں. اگر وہی بات اگر آپ بنج ایٹنگ کریں گے سحر افطار میں تو پھر آپ یہ شکایت نہ کریں کہ ہم موٹے کیوں ہو گئے ہم نے ویٹ کیوں گین کر لیا. اگریڈ. ہم جائیں گے تھوڑی سی بریک پہ حاضر ہوں گے بریک کے بعد اسٹے دیئر ود اس. تو ناؤ اٹس اے ریسیپی ٹائم اور کوئک ریسیپی ہماری. ویسے بائی دا وے کڑھائی اور کوفتہ 2 الگ الگ ڈشز ہیں اب دونوں کو بنانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. اچھا تو آج کی ڈش ہماری پھر دوبارہ سے ایک فیوژن ڈش ہے جناب اور ریسیپی ہے ہمارے پاس آج کی کڑاہی کوفتہ. آج کی ہماری ریسیپی ہے کڑاہی کوفتہ. سب سے پہلے ہم فرائی کے لیے آدھا کپ آئل گرم کریں گے. جب آئل گرم ہو جائے تو اس میں 1 میڈیم پیاز باریک سلائس کی ہوئی ڈال کر ہلکی براؤن ہونے تک فرائی کریں گے. اب اس میں 1 ٹیبل سپون لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کریں گے. ساتھ ہی 2 میڈیم ٹماٹر باریک چاپ ڈال دیں گے. اب اس میں 8 سے 10 عدد کڑی پتے اور آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ پاؤڈر ڈال کر تمام مسالوں کو اچھی طرح بھون لیں گے یہاں تک کہ خوشبو آنے لگے. جب مسالہ اچھی طرح بھن جائے تو اس میں آدھا کپ دہی ڈال کر مکس کریں گے.
और फिर हम दर्द पाकिस्तान का कड़ाही मसाला शामिल करेंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून नेशनल टोमेटो केचप डालेंगे, जिससे ग्रेवी में मजीद जायका आ जाएगा। अब हम इसमें सब रोस्टेड चिकन कोफ्ता शामिल करेंगे, साथ में हरी मिर्च डालकर हल्का सा मिक्स करेंगे। अब ढक्कन बंद करके इसे 5 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। और लीजिए, हमारी मजेदार, खुशबूदार और लाजवाब कड़ाही कोफ्ता तैयार है। क्या बात है जी, इसे कहते हैं कढ़ाई कोफ्ता। कढ़ाई भी कह सकते हैं, कढ़ाई कोफ्ता भी कह सकते हैं। एक ही डिश में 2 फ्लेवर आपको मिल रहे हैं। और आपको क्या चाहिए? कल हमने आपको इतने मजे का कॉफी लाटे बताया था, आज हमने आपको ये रेसिपी कॉफी लाटे था जी वो। क्या हाँ, अच्छा बात ये है कि अब अफ्तार जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है ना, अभी हमने पूरा एक सेगमेंट करके आपको बताया कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा जैम होने लग जाती है रोड्स के ऊपर। आप लोगों की कुछ अपनी जिम्मेदारी भी है, प्लीज जिम्मेदारी का मुजाहरा किया करें, अपनी लेन्स में रख के चलाया करें। मतलब हमें पता है यार, सबका रोजा है, मेरा भी रोजा है, जो आपका भी रोजा है, पूरी रोड पे सबका रोजा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आंखें बंद करके जिधर दिल करे वहां पर गाड़ी डाली जा रही है। क्यों वैसे ये ई चालान जो है वो क्या नहीं पहुंच रहे लोगों के पास? हो क्या गया? अचानक से ट्रैफिक धर्म भरम सा होना शुरू हो गया। मेरे ख्याल से ट्रैफिक प्लान नहीं इस दफा जारी किया गया और इस वजह से हम देख रहे हैं कि हर सड़क के ऊपर ट्रैफिक ब्लॉक है। तो प्लीज थोड़ी जिम्मेदारी के साथ ड्राइव करे और अपना ख्याल भी रखें, सेहत का ख्याल भी रोके ना खड़े। अच्छा, और गाड़ी पार करके उतर के आप जैसे ठेलों के ऊपर शॉपिंग करने के लिए गाड़ी पीछे खड़ी हुई है और उसके पीछे एक लाइन लगी हुई गाड़ियों की, ये काम भी ना करें प्लीज। रोजा हमें सिखाता ही ये है कि हमें टॉलरेंस और पेशेंस के साथ चलना है। तो अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, जितना हो सकता है चैरिटी करें, गिव बैक करें टू द कम्युनिटी। और बिल्कुल, और जी रोजा जब इफ्तारें तो खास तौर पे कोशिश ये करें कि दूसरों के लिए भी आप किसी तरीके से एहतमाम कर सकें, उनकी भी इफ्तारी का बंदोबस्त कर सकें, और खास तौर पे जो मुस्तहिक अफराद हैं उनके खास तौर पे ख्याल। चलें जी, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लाहौर में वक्त हुआ है अज़ान मगरिब का, आप सुनिए और हमें दें इजाजत।